बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं इन दिस रिगार्ड के पाकिस्तान ने जो ज़बरदस्त सिफारतकारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जितनी तारीफ़ इस वक्त की जा रही है कि उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, हम देख रहे हैं कि ये खबरें आ रही हैं कि अब दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो हो सकता है। ईरान ने भी अपना झुकाव पाकिस्तान की तरफ जाहिर किया है और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को तरजीह दी है। तो ऐसे इम्कानात बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि 2 दिन में पाकिस्तान के अंदर दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स हो सकता है। लेकिन ज़रा ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे आगाज़ कर लेते हैं। तो हैविंग सेड व्हाट सदफ सेड, हाथ से दुश्मन के मुंह पे एक और जोरदार तमांचा, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं मुज़ाकरात की मेज़ सजने जा रही है। लेकिन अब ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है, ऐसा कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। फॉक्स न्यूज़ को वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि इस जंग को इख्तिताम के बहुत करीब समझता हूँ, मैं मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। सूरत हाल को बदलने के लिए फौरी इकदाम करना पड़ा। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता। ईरान किसी भी तरीके से मुआहदा करना चाहता है। मैं ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन इस सब में इम्पॉर्टेंट ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि जंग जो है वो इख्तिताम के करीब है। बाकी बातें सेम है जो उन्होंने पहले बहुत दफ़ा की हैं। सुनवाते हैं आपको। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. तो वही अमेरिका ने अपना जो एक मुद्दा था ईरान के साथ वही दोहराया है। लेकिन जेडी वेंस क्या कहते हैं? जेडी वेंस ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त की है। गुज़िश्ता 49 साल में कभी अमेरिका ईरान के इस्लामाबाद सतह के मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त की वजह से ही जंगबंदी अभी तक बरकरार है। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। कहते हैं मुज़ाकरात में हम जहां पहुंचे हैं उसे अच्छा समझता हूं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ये भी कह रहे थे कि सदर ट्रंप ईरान के साथ जामे मुआहदा चाहते हैं और ईरान के साथ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो तमाम मसाइल का अहाता करे, और मैं समझता हूं कि ईरान मुआहदा करना चाहता भी है। तो जरा सुन लेते हैं जेडी वेंस क्या कह रहे थे। The president set a policy, Iran can have a nuclear weapon, and right now we are negotiating to make sure that very thing happens. We have this ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now the ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly it's something that no president has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. He doesn't want a small deal. And that's one of the reasons why, one, I'd say in Pakistan, we made a ton of progress. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state sponsoring terrorism, but also the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. He said, if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table. Man, we're going to keep on negotiating and try to make it happen because it would be great for the world, it'd be great for our country, it'd be great for everybody. So I'm going to keep on fighting to make it happen. The United States had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Like it's a meeting that had never before happened. Not Democrat, not Republican. We had never had a meeting like that where you have, you know, the person who's effectively running the country in Iran sitting across from the Vice President of the United States. That had never happened. And what look, honestly, after 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we're sitting across from wanted to make a deal. And I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing.
سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ ہم بھی کہہ رہے تھے اور اب جے ڈی وینس نے بھی یہی بات ریپیٹ کی کہ یہ اوور نائٹ چیزیں حل نہیں ہو سکتی تھیں کیونکہ 47 to 49 ایئرس کی ایک آئس تھی, ایک ٹینشن تھی, اس کو ظاہر سی بات ہے میلٹ ہونے بریک ہونے میں ٹائم لگے گا اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے ثمرات بھی آ رہے ہیں, سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہونے جا رہا ہے. بٹ ایک امریکی اخبار ہے نیو یارک پوسٹ, اس کی ایک صحافی ہیں کیٹلن ڈونبس, وہ یہ رپورٹ کرتی ہیں کہ بہت سے قیاس آرائیاں تھیں تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈائریکٹ کال کی اور ان سے پوچھا کہ بھائی ابھی کیا سین ہے, باقی اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یس, ہمارا جھکاؤ اسلام آباد کی طرف ہے کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے شاندار کام کیا ہے. اور ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ شاندار شخصیت ہے فیلڈ مارشل کی, اس لیے زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم پاکستان جائیں گے. ان کو کہا ٹرمپ نے کہ اگر میں ہوتا آپ کی جگہ تو میں اسلام آباد میں رکتا. ہاں ایکچولی وہ واپس آنا چاہ رہی تھی تو انہوں نے جانے سے پہلے ایک گفتگو کی ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو وہیں رکنا چاہیے اور میں آپ کی جگہ ہوتا تو نہیں آتا کیونکہ اگلے 48 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہمارا بھی جھکاؤ یہی ہے کہ وہیں جائیں گے, یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں ہی ہم چاہیں گے کہ یہ بات ہو اور اسی بات کا زیادہ امکان ہے. یہ بات انہوں نے کی. اب ایک بار پھر سے انہوں نے, جس سے کہ سائم کہہ رہے تھے, خاص طور پر انہوں نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے شاندار کام کیا ہے, وہ شاندار شخصیت ہے, اس لیے زیادہ امکان ہے کہ ہم پاکستان جائیں گے. کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو امریکی صحافی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو فون کیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ جی اب نیکسٹ کیا سوچ رہا ہے امریکہ اور کیا کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے. سوچیں ان کی فلائٹ بھی شیڈیول تھی بٹ وہ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے کال کی, اس کے بعد پھر آفٹر 37 منٹس ٹرمپ نے دوبارہ ان کو کال کی اور دوبارہ کال نے کہا کہ بھائی یہ سب بات ہے, میں ہوتا تو میں وہیں پہ رکتا. پھر کیٹلین نے اپنے ایڈیٹر کو کال کی اور کہا کہ میری آپ پلیز فلائٹ جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں, اس کو جو بھی ایسے بھی ریشیڈیول کریں. کیٹلین کا یہاں پہ رکنا بڑا ان کے لیے کہتے ہیں نا کام کر گیا, کیونکہ یہ تاریخی مومنٹ ہے نا. اوبویسلی ہم کتنے بے تاب تھے, ہم جس طرح سے وٹنس کر رہے ہیں اور ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی وہاں اسلام آباد میں ہوتے. تو یہ ایک جو بھی پورے دنیا کے ڈپلومیٹس ہیں اور جو صحافی ہیں ان سب کے لیے ایک بڑا تاریخی مومنٹ ہے پورے اسلام آباد اکارڈز کو وٹنس کرنا. اچھا ذرا آپ کو مزید بھی بتا دیں, وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم امریکہ ایران ثالثی کے لیے علاقائی اور عالمی رابطے مسلسل جاری ہیں. دونوں آفس کی طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. صدر مملکت آصف زرداری کی وزیر اعظم سے بات ہوئی. وزیر اعظم نے ایران امریکہ ثالثی میں پیشرفت پر بریفنگ ان کو دی ہے اور امن کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں, امن کے فروغ کے لیے جو کوششیں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی آئندہ جو دورے ہیں وزیر اعظم کے آگاہ کیا ہے. تو نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ ہوں گے. ابھی جو ان کے دیگر دورے ہیں جس میں سعودی عرب اور ترکیہ اور ساتھ قطر بھی وزیر اعظم جائیں گے, تو بہت امپورٹنٹ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں. چلیں جی, براہ راست ایک خبر آپ کو یہ بھی دے دیں کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست ٹاک جو ہے واشنگٹن میں شروع ہوئی ہیں اور اسرائیل اور لبنان کے حکام مارکو روبیو کی موجودگی میں مذاکرات کر رہے ہیں. اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں وفود کا استقبال بھی کیا. تو ڈاکٹر جمیل سابق سفارتکار ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل صاحب. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ایک اوور دا نائٹ جو ہے اس طرح کے پیچیدہ معاملات طے نہیں ہوتے, ایک ملاقات کافی نہیں ہوتی, کئی راؤنڈ آف سیشنز ہوتے ہیں. تو اب خبر یہ آ رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہو سکتا ہے. اگلے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ایران اور امریکہ دونوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں وہ چاہتے ہیں یہ مذاکرات ہوں. تو یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے؟ جی, مدعو کرنے پر مشکور اور صبح بخیر. بہت بڑی پیشکش ہے, لیکن اس کا ہم اندازہ لگاتے رہے, آپ کے چینلز پر بھی بات کرتا رہا میں کہ یس بالکل یہ عنقریب, اس وقت جب بات ہو رہی تھی تو ہم ساروں نے یہی سوچا تھا کہ عنقریب دوبارہ یہ سیشن ہوگا. اور اس کا محور یہ تھا جو جے ڈی وینس نے جاتے جاتے 5 منٹ کی پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ صرف ایک پوائنٹ انہوں نے 15 میں سے ایک پوائنٹ کا ذکر کیا ہے اور وہ جوہری انریچمنٹ ہے. اس پہ ہم بحث کرتے رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے ایک مرحلے کے بعد جب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تو وہ پہلے مرحلے سے قدرے آسان ہوتا ہے. پہلے مرحلے میں خاص طور پر جس طرح آپ اپنے بیانیے میں بتا رہی تھیں جے ڈی وینس کے حوالے سے کہ 49 ایئرس کے بعد آمنا سامنا ہو کے میٹنگ کرنا, اور خاص طور پر پچھلے جو 40 دن کی جنگ تھی سیز فائر سے پہلے, اس میں جو جتنے افراد شہید ہوئے, زخمی ہوئے, ان کے عزیز و اقارب بھی اس نیگوسیشن ٹیم میں بیٹھے تھے. اور ایران کے سربراہ کے والد, ایران کے قیادت کے والد, ان کے
رہبر اعلیٰ کے والد، ان کی والدہ، ان کے رشتہ دار وہ شہید ان کا ہو جانا، تو ایران کے ذہن میں تو یقیناً ایک قدورت، ایک قدرتی عمل ہے. اور میں تو یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو تو دوسرے متحارب گروپ کی آنکھوں میں خون ہوتا ہے، لیکن شاباش ہے تحمل مزاجی کو، شاباش ہے میچور ڈپلومیسی کو، جس کی متعارف امریکنز ہیں. اور جان میر شیمر کو میں نے خود سنا ہے، انہوں نے موازنہ کیا کہ کس قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں امریکہ سے اور جس قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں عراقی صاحب کی طرف سے اور ایران کی طرف سے. تو ایران کو انہوں نے بہت میچور سفارتکاری کے الفاظ و آداب کے ساتھ نوازا کہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اور امریکہ کو کرٹیسائز کیا. تو ان کو شاباش ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت دوبارہ میری اطلاع کے مطابق تیزی سے ہدایات مل گئی ہیں، تیاری شروع ہے ڈپلائمنٹ کی، تاکہ اسی انداز کا، جس انداز کی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی اور انتظام و انصرام پرووائڈ کیا گیا تھا، اور جس طریقے سے جرنلسٹوں کے لیے ایک پورا بندوبست کیا گیا تھا، وہ دوبارہ اس کی تیاری کے لیے آرڈرز مل چکے ہیں. ڈپلائمنٹ تقریباً شروع ہونے والی ہے یا ہو جائے گی آج دوپہر کے بعد سے. تو وہ ایک اچھی نوید ہے، اور اس میں جو اگلا مرحلہ ہے وہ ان پوائنٹس پر ہوگا جن پوائنٹس پر ختم کیا گیا. مثال کے طور پر 10 پوائنٹس جو دیے تھے ایران نے، ان 10 پوائنٹس میں سے وہ کوئی ان کے کوئی 3-4 پوائنٹ ہیں جس پہ ڈسکشن والی بات ہے، اور امریکہ کے بھی 15 پوائنٹ میں سے صرف انریچمنٹ والی بات ہے. ایکسکیوز می، معاف کیجیے گا. انریچمنٹ جو ہے وہی ایک سب سے بڑا معاملہ اور مرحلہ ہے. جہاں تک لبنان کا تعلق ہے وہ آپ نے اپنے بیانیے میں بھی بتایا، اور ان کی ڈائریکٹ ٹاکس واشنگٹن میں چل رہی ہے. یہ ذرا ابھی جو انریچمنٹ والا پوائنٹ ہے یہ بڑا کروشل ہے، ہم ذرا اسی کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. جہاں تک انریچمنٹ کی بات ہے، آپ کے علم میں ہوگا 2015 میں جو سیکیورٹی کاؤنسل کے 5 پر بالکل P5+1 جرمنی نے یہ اسی چیز کے سگنیٹریز تھے کہ ایران نیوکلیئر ویپن کی طرف نہیں جائے گا. پھر 2018 میں IAEA نے اس چیز کو کنفرم بھی کیا، انڈورس بھی کیا کہ جناب نہیں کوئی نیوکلیئر ویپن. تو ابھی تک کوئی ایسا کوئی انڈیپینڈنٹ یا کوئی فیئر کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن کے پاس پہنچ گیا ہے، ایکسیپٹ فار اسرائیل اینڈ امریکنز پروپیگنڈا. لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو تمام تر نیوکلیئر انریچمنٹ اور نیوکلیئر ویپن والی بات یہ صرف اب محض ایک فیس سیونگ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے تھی؟ نہیں، اس میں ذرا تھوڑی سی گہرائی میں جا کے بتانا پڑے گا. صرف فیس سیونگ کی بات نہیں ہے، اس میں اسرائیل کے فیکٹر کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. پہلے تو آپ نے JCPOA کی بات کی ہے، وہ جو جون کے مہینے میں 2015 میں سائن ہوا تھا، اس میں بڑی ارکریزی کی تھی یہ P5+1 نے. P5 کا مطلب جو ہے جتنے بھی ہمارے پرماننٹ ممبرز ہیں، یعنی ویٹو پاورز کنٹری، اور +1 جو کہ جرمنی تھا. اور اس میں اوباما کی ٹیم نے بڑی محنت کی تھی. اس کے بعد یہ انشور کیا گیا تھا، اور اسرائیل مسلسل لگا ہوا تھا اس وقت بھی کہ یہ معاہدہ نہ ہو اور کسی صورت میں معاہدہ نہ ہو. بہرحال اوباما پریویل کر گئے، ان کی ٹیم پریویل کر گئی، اور اس کے بعد وہ معاہدہ ہو گیا. اور اس معاہدے میں بالکل واضح دیا ہوا تھا 3.67 کی انریچمنٹ کی، اور اس کا میکینزم جس طرح آپ نے بتایا کہ کیمرے لگے ہوئے تھے، IAEA کی ٹیمیں آتی تھیں، دیکھ کے جاتی تھیں، سرٹیفائی کرتی تھیں کہ کوئی ویپن کا ان کا ایسا نظام نہیں ہے جس میں کہ ویپن یہ بنا رہے ہوں. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ایران نے واویلا مچانا شروع کیا. ڈونلڈ ٹرمپ دوسرے ٹرم میں آئے، اور انہوں نے اس کو دوبارہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اس معاہدوں کو، جو اتنا خوبصورت معاہدہ تھا. جب یہ ہوا تو ایران آزاد ہو گیا اس معاہدے سے. ایران نے انریچمنٹ اپنی شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر وہ 60% تک چلا گیا. اب اس وقت 2 پوائنٹس ہیں، اور اسرائیل کو جو کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ 60% جو افزودہ مٹیریل ہے 450 کلو گرام، وہ کسی طریقے سے حاصل کیا جائے. وہ امریکہ حاصل کرے یا اس کو IAEA کے حوالے کر دیں کسی تھرڈ کنٹری میں لے جا کے. تو وہ ایران اس پر کوئی فریم ورک بنانا چاہتا ہے، اور اس پر میں اب لائکلی آپشنز کیا ہیں کہ اوباما سارٹ آف معاہدہ دوبارہ سے ہو جائے گا، یا پھر جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا شپس بھر کے انریچ یورینیم گیا، یا وہ سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت ایران نے جو سٹانس لیا ہوا ہے وہ بڑا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ بات کر رہے ہیں، وہ کسی ویک پوائنٹ سے بات نہیں کر رہے ہیں. تو لائکلی آپشنز کیا ہے مذاکرات میں؟
یقیناً ایران تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس لیے بات کرے گا کہ اس نے ایبزارب کیا ہے، اس کو کھڑا رہا ہے ایک دنیا کی سب سے بڑی قوت بلکہ دو قوتوں کے سامنے، تو وہ درست ہے. اب کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ جس پر وہ تقریباً اس نے ایک اشارہ دے دیا تھا جب عمان نے فیسیلیٹیشن کی تھی جنیوا میں کہ زیرو انریچمنٹ تک. ایک تو انریچمنٹ کی بات پر وہ کافی حد تک فلیکسیبل تھے. دوسری بات ہے یہ 450 کا پرسوں رشیا نے آفر دی ہے کہ ہم اس کو اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں. یا تو وہ رشیا کی تحویل میں کمفرٹیبل فیل کرے گا یا ایران، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، میں ڈاٹس کو جوڑ کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان پر بھی اس پر کانفیڈنس ظاہر کر سکتا ہے. کیونکہ بار بار پاکستان پر جو پاکستان کا اس وقت امیج بن گیا ہے، جو پروفائل بن گیا ہے، جو ہماری ریپو بن گئی ہے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے. اس لحاظ سے کیونکہ پاکستان کا جو ہمارا نظام ہے، میں اس معاملے سے خود منسلک رہا ہوں. میں ان پریویلیج لوگوں میں سے ہوں جن کی کوئی 3 سال کے قریب میری پوسٹنگ رہی ہے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ. تو میں جتنا بات کر سکتا ہوں میں ضرور بات کر لیتا ہوں، جو کہ اوپن سورس میں بھی ہے موجود، کہ جب 60% پر یہ ہو جائے افزودگی، اس کے بعد 90% لے جانے کے لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس میں بس چند ہفتوں کی بات ہوتی ہے. تو لہٰذا اس 60% کو تو ضرور اس معاہدے میں لایا جائے گا. رہا انریچمنٹ کا، ایران کی منشا یہ ہے کہ جو بھی ان کے پاس فیسلٹیز ہے، نہ آج اور نہ آئندہ کبھی مستقبل میں، حالانکہ جے ڈی وینس نے 20 سال کے لیے نیگوشیٹ کیا کہ 20 سال تک سسپینڈ کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل تالے لگا دیں، سپرویژن میں دے دیں، یا اپنے فورڈو کو اور اصفہان کو اور باقی فیسلٹیز جو آپ کی جہاں انریچمنٹ ہے اس کو آپ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، یعنی اس کو آپ ایرانیوں سے 5 سال تک آپ کرنے کو تیار تھے کہ 5 سال کے لیے ہم اس کو روک دیتے ہیں. جمیل صاحب ذرا ابھی جب ہم بات کریں تو ایک اور بڑا ایشو ہے، وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے. ابھی ہم نے دیکھا فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بلاکیٹ کا کہا، پھر انہوں نے دیگر کنٹریز سے بھی ہیلپ مانگی اور وہاں پر بھی ہم نے ایک کانفلکٹنگ سچویشن دیکھی. اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں یہ بڑا خوش آئند ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کا اشارہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے انٹینشن ہمیں بڑے ڈیفرنٹ نظر آ رہے تھے اپنے پہلے بیان کے بعد. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس جگہ جا کے بیٹھے گا؟ اسٹریٹ آف ہارموز کا معاملہ یہ جوائنٹ کوئی وینچر ہوگا، کوئی فریم ورک طے ہوگا، مختلف کنٹریز اس کو آ کر اس کا فنکشن سنبھالیں گی، یا ایران یہاں پر ڈٹ جائے گا کہ جی یہ ہمارے ہی کنٹرول میں رہنا چاہیے؟ نہیں، ایران اس میں فلیکسیبل معلوم ہوتا ہے اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن پہلے تو یہ بحری بلاکیڈ ہے، اس میں کوئی 10,000 کے قریب امریکن فوجی ہیں، یعنی بحری جہازوں پر، اور اس میں کہ درجن سے زیادہ ان کے وارشپ ہیں. ڈپلائمنٹ تو انہوں نے بڑی مضبوط کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی 20 جہاز وہاں سے گزر گئے ہیں کل. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کو انہوں نے فائر شائر نہیں کیا، اس کو تنگ اس پہ کوئی. لیکن 1988 میں مڈبھیر ہو گئی تھی ایران کی اور امریکہ کی. اس دفعہ پاکستان کیونکہ بیچ میں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے، ساری دنیا کی نظریں بھی ہیں، باقی ممالک بھی ایران اور امریکہ سے رابطے میں ہیں، تو اس لحاظ سے مڈبھیر ہونے کے چانسز کم نظر آتے ہیں. اور یہ مجھے آسان معاملہ نظر آتا ہے. آپ کے سوال کا جواب اب کہ اس کا فریم ورک دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز لا آف ہائی سیز میں، جس کا آرٹیکل 17 کہتا ہے ایران ہو یا عمان ہو یا کوئی اور ملک، باب المندال کے حوالے سے اگر کریں تو وہ یمن ہو یا جبوتی ہو جس کے بیچ میں سے گزر رہا ہے باب المندال کا اسٹریٹ، تو اس میں کوئی بھی ملک ہو، ان کا ایک حق ہے یا ان پر ایک لازمی پابندی ہے کہ تمام جہازوں کو گزرنے دیا جائے. اس کو ٹیکنیکل ورڈ میں کہا ہے انوسنٹ پیسج. لیکن انہی ممالک کو جن کی جورسڈکشن ہے ٹیریٹوریل، ان کو ہی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ دشمن کے سے لنک کوئی بحری جہاز یعنی کہ بال بردار جہاز یا ٹینکر جا رہا ہے تو اس کو روک سکتے ہیں. اسی میں دیا ہوا ہے کہ 24، یہاں آپ کا جواب مل جائے گا، آپ کے ناظرین بھی اس کو بہت بخوبی جان جائیں گے کہ 24 آرٹیکل ہے یونائٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سیز میں. اس کے مطابق وہ متعلقہ ملک جس طرح ایران ہے یہاں، وہ ریگولیشن بنا سکتا ہے ٹول ٹیکس کے لیے. تو اس میں کچھ لے اور کچھ دے فریم ورک میں کوئی ایک آدھ ملک اور شامل ہو سکتا ہے.
آبنائے ہرمز کے لیے جس پہ ایران کا کمفرٹ ہو تو اس میں اور ایران کو منا لیا جائے. اس فریم ورک کے تحت آبنائے ہرمز کو اتنا بڑا مسئلہ پہلے بھی نہیں تھا. 28 سے پہلے یہ تو امریکہ اگر حملہ نہ کرتا تو جمیل آبنائے صاحب ہرمز یہاں پہ میرا ایک سوال آپ سے، بس ایک تو یہ میں اپنی نالج کے لیے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا کہ باب المندب جو باب المندب کا جو اسٹریٹ ہے وہ جبوٹی کی جورسڈکشن میں ہے، یمن کی ہے، یا پھر وہ ایک انٹرنیشنل فری میری ٹائم زون ہے، اس کا کیا سیزن ہے؟ چھوٹا مختصراً بس یہ بتا دیجیے گا. اینڈ آلسو کمنگ بیک ٹو دا اسلام آباد اکارڈ، سوال میرا یہ ہے کہ اب اسلام آباد اکارڈ میں جو اسٹکنگ پوائنٹ تھا بیسیکلی وہ نیوکلیئر انرچمنٹ کے ٹائم فریم کے حوالے سے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے ٹائم تک ڈسمینٹل کیا جائے گا، یا وہ کب تک ایران جو ہے وہ تالے لگا دے گا اپنی ساری فیسلٹیز کو. اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم کے اوپر بات ہوگی اور یہ جو راؤنڈ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ حتمی راؤنڈ ہوگا؟ دیکھیں میرے چہرے کی مسکراہٹ یہ پورے میں سمجھتا ہوں کہ ملت پاکستان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے جب آپ اسلام آباد ایکارڈ کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد ایکارڈ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے مقدر میں یہ تاج لکھا ہوا ہے. یہ اس جو آپ کو اگلے 48 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، یہ کل یا پرسوں جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں اگر حتمی نہ بھی ہوا، کیونکہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو بہت سارا اس میں خد و خال ہوتے ہیں، جے ڈی وینس کا واپس آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ حتمی ہو اور سائن ہو جائے. لیکن سائن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا صحرا خود لینا چاہیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اس میں آ جائیں اور پشتیان صاحب آ جائیں اس میں سائن کے وقت، جس کا مطلب ہے کہ تیسرا مرحلہ. تو یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں معلوم ہوتا ہے طے پا جائے گا، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی ہے پوری دنیا کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ وہ امن کے دائی کے طور پر، جس طرح انہوں نے بتایا، اور بات بھی صحیح ہے، جس طرح پاکستان بھی ان کی پذیرائی کرتا رہا ہے، جو جنگیں انہوں نے رکوائی ہیں. یہ تو اگر اسرائیل نہ ہوتا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. اب اسرائیل کے حوالے سے اگر آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں تو میں بعد میں بتا دوں گا کہ کتنا پریشر ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ یس حل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس کا صحرا پاکستان کے سر پر اللہ تعالیٰ نے لگانا ہے. وزٹنگ چائنا، آئی تھنک بیجنگ سے بھی یہ میسیجنگ ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں دورے سے پہلے یہ معاملات طے ہو جانا چاہیے. تو موسٹ لائکلی کہ یہ اب باقی جنگ بندی کی طرف جو اشارہ دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے یہ بالکل بہت گریٹ پاسبلٹی، بیکاز آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ وہ جو 15 تاریخ کو جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ ڈونلڈ ٹرمپ، اس میں یقیناً ایک خوش آئند معاملات کو لے کے چاہتے ہیں کہ حل ہو جائے. تو اس میں چائنا کیونکہ 1.5 ملین بیرل ڈیلی آئل یہاں سے لیتا ہے چائنا کے اس خطے میں، اور ایران میں بہت انٹرسٹ ہے. 400 بلین کا ان کا آلریڈی معاہدہ ہوا ہے اگلے 25 سالوں کے لیے، جس میں کہ 5 سال گزر گئے، 20 سال. تو ان کے بہت سارے انٹرسٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ادھر جا رہے ہیں اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے. چائنا نے اگر آج اپنی انویسٹمنٹ امریکہ سے نکال لے تو دیوالیہ ہو جائے امریکہ کے، جو انہوں نے ٹریجری بانڈز وغیرہ لیے ہوئے ہیں. تو یہ اس بات کو ادھر چھوڑتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اور بھی پیش رفت ہوئی ہے، اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ بہت سارے ممالک سے پاکستان کے بھی رابطے چل رہے ہیں تاکہ ان کو بھی لوپ میں لیا جائے. آج پرائم منسٹر جب سعودی عرب میں ہوں گے تو تمام، یہ آپ سمجھ لیں سعودی عرب کے پاس یہ سیٹ آف OIC ہے، وہ سربراہی کرتا ہے OIC کی، کیونکہ کیپٹل ان کے یہاں اس کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے. تو وہ خلیجی ممالک کو بھی ایک لوپ میں لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ افیکٹڈ پارٹی ہے. تو اس تمام جو اس وقت آپ کو جزیات نظر آ رہے ہیں وہ اسی لحاظ سے نظر آ رہے ہیں کہ جو میٹنگ ہونے والی ہے کل تک، امید ہے یا میکسیمم پرسوں تک، تو اس میں یہ سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا انٹرسٹ بھی شامل ہو جائے، اور ایران کو اس سے پہلے ان کی رائے ہموار کر لی جائے، امریکہ کی رائے ہموار کر لی جائے. یہی کام ہوتا ہے سہولت کاروں کا کہ اس سے پہلے جو تلخی والی باتیں ہیں ان کو ذرا آئرن آؤٹ کر دے، تاکہ جب ٹیبل پر بیٹھیں تو ان کی باڈی لینگویج بھی اچھی ہو، کوئی تلخی والی پوائنٹ نہ آئے، اور معاملہ طے ہو جائے. تو پاکستان اس کو بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل، بہت شکریہ، اور آپ سے بات رہی بڑی زبردست اس حوالے سے. آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس پر بات ہوتی رہے گی. تو آج تو بڑی پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں، بہت پازیٹیو خبریں، اور جمیل صاحب نے تو آج زبردست ترجیح کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑی اچھی اور خوش آئند خبریں بھی دے گئے آج. تو تھینک یو ویری مچ جمیل صاحب. ہم یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس.
ویلکم بیک ونس اگین. اور بڑی زبردست رات گئے سے خبریں آئیں وہ یہ کہ ایک بار پھر سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. پاکستان ہی ترجیح ہے دونوں کنٹریز کی, یعنی کہ ایران کی بھی اور امریکہ کی بھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کے اشارے بھی دے رہے ہیں کہ جنگ بندی کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. تو بہت کچھ 2 دنوں میں ہو سکتا ہے, آنے والے 2 دنوں میں. تو ذرا اس کو مزید بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو ایک ہم نے صورتحال دیکھی جس سے ہمیں لگا سائم کے معاملہ جو ہے اب کہیں دوبارہ سے اس طرف نہ چلا جائے, وہ یہ تھا کہ جب امریکہ نے اعلان کر دیا کہ وہ بھی اسٹریٹ آف ہارموز کا بلاکیڈ کرنے آ رہے ہیں, اور ایران اپنی پوزیشن پر ڈٹا رہا اور جناب امریکی جہاز وہاں پر پہنچ گئے, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے شپس جو ہیں خاص طور پر چائنا کی شپس جو ہے ہمیں تو یہ ٹینشن تھی, اور ہم کل بھی سارا دن یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اب جب چائنیز پرچم بردار جہاز کوئی امریکی بلاکیڈ میں پھنس جائے گا یا امریکی بلاکیڈ میں رک جائے گا, ناکہ بندی میں اس کو روک لیا جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ جو 2 سپر پاورز خدا نہ خواستہ اس ڈائنامک میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں گے. لیکن الحمدللہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود چینی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے. شپنگ ڈیٹا کے مطابق تینوں جہاز آبنائے ہرمز کے راستے آبنائے ہرمز کے راستے خلیج میں داخل ہوئے. چینی پرچم بردار رچ سٹار پہلا جہاز ہے جو ناکہ بندی کے بعد گزرا. تقریباً 2.5 لاکھ بیرل میتھنول لے جانے والی چینی جہاز پر امریکہ نے پابندی بھی لگا رکھی ہے. بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ناکہ بندی کے بعد تقریباً 4 جہاز ہرمز سے گزرے, 2 جہاز ایرانی بندرگاہوں سے آئے تھے. اچھا, لیکن سینٹ کام کا دعویٰ ذرا سا ڈفرینٹ ہے. وہی کہتے ہیں امریکی ناکہ بندی کے بعد 24 گھنٹے میں کوئی جہاز ہرمز سے نہیں گزر سکے گا. تو سینٹ کام کا کہنا ہے 12 جنگی جہازوں طیاروں میں موجود 10,000 سے زائد امریکی ناکہ بندی مشن پر ہیں, اور آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی غیر جانبداری سے جاری ہے. اب ظاہر ہے یہ سچویشن ہے, لیکن اس سچویشن میں جو سب سے اچھا پہلو ہے وہ یہ کہ ایک بار پھر سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے. بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ہم ان سے اس وقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ ان ٹیکنیکلٹیز کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. وقار صاحب, جب یہ دعوے ہوتے ہیں اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ, ایک طرف سے ایران دوسری طرف سے بلاکیڈ امریکہ کی جانب سے, لیکن جہاز پھر بھی وہاں سے گزر گئے, تو یہ بتایا جائے گا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہوا یا ابھی سمجھتے ہیں آپ کے معاملات اتنے آگے سنگین نوعیت اختیار نہیں کر گئے ہیں کہ کوئی جہازوں کو روکنے کا ہی معاملہ آ جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا کی معیشت بھی اس کی وجہ سے داؤ پر لگی ہوئی ہے. تھوڑا سا ذرا ابھی ہمیں ایز وی اسپیک ناؤ آبنائے ہرمز کی سچویشن کیا ہے, ذرا سے یہ بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو صدف اینڈ سائم. جو وار ٹائم نیگوسیشن ہے یہ پوری سائنس ہے اور اس کی 4-5 فیزز ہوتی ہیں. اور پہلا تو ڈیفینیٹلی اسٹاپنگ انٹرونشن جو پاکستان نے کیا سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ وارنگ فیکشنز کو یا پارٹیز کو بٹھائیں. تو دوسرا جو ہے ایک بلیک میلنگ فیز ہوتی ہے دونوں طرف سے, لیکن اس دفعہ ہم نے امریکہ کی طرف سے زیادہ نظر آئی جس پہ آپ نے دیکھا کہ پریشر ڈالا گیا, شو کیا گیا کہ شاید مذاکرات سکٹل ہو گئے ہیں. اینڈ دین واز بلاکر واز بیسیکلی اے بلیک میلنگ فیز. یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہے کہ ملٹری پریشر پلس بلیک میل. اور تیسرا جو ہے آئی تھنک از اگین ریکنسیلیشن فیز ہے جس کے اندر ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. فورتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ یو آر موونگ ٹو پیس. تو میرے خیال میں وی آر ان 3rd فیز. بیکاز جب یہ ہوا تھا بلاکیڈ بھی بیسیکلی بلاکیڈ از اے نان کائنیٹک, اس کے اندر فورس یوز نہیں ہو رہی, ڈسپلے آف فورس ہوتا ہے, بیسیکلی ایک اکنامک پریشر ہے. تو اس سے مجھے میری تھوڑی اسیسمنٹ تھی 2 دن پہلے کہ شاید ابھی چیزیں خدا نخواستہ وار کی طرف نہیں جائیں. باقی اٹ واز امپریکٹیکیبل. دیکھیں یہ اگر نارتھ عربین سی سے لے کے نیچے عمان تک اور پھر اندر گلف آف عمان میں آپ نے بلاکیڈ کرنا, بہت ساری نیوی چاہیے, یہ صرف کہنے کی بات ہے. اینڈ دین آف کورس ایک طرف ایران نے بلاکیڈ کیا ہوا تھا تو لوگ بھی ہنس رہے تھے کہ بلاکیڈ کو ہاؤ کین یو ڈو اٹ ود بلاکیڈ, بلاکیڈ سے آپ کیسے کاؤنٹر کر. تو چائنا کا ایشو بھی پرسوں بھی ریز ہوا کہ واٹ اباؤٹ چائنا, واٹ اباؤٹ ادر, جاپان کی شپس بھی آئیں گے تو کیا ورلڈ وار 3 شروع کریں گے. تو وہ ایک تو مجھے لگ رہا تھا کہ اٹ از اور پریشر فیکٹر. دوسرا آئی تھنک جو اہم نقطہ ہے وہ جو اسٹریٹجک شفٹ آ رہی ہے اس سارے آئی تھنک کہتے ہیں نا سارے شر کے اندر سے جو خیر نکل رہا ہے, دیٹ از بیکاز آف اللہ تعالیٰ کی مدد اور پاکستان کی ایسٹیوٹ ڈپلومیسی ہے پولیٹیکل ملٹری کہ ایک فل پاور شفٹ ہو رہا ہے. ابھی پرسوں آئی واز ود سعودی چینل اور وہاں پہ ابھی بڑی اوپن ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو نیا اسٹرکچر بننا ہے مڈل ایسٹ میں سیکورٹی کا, جس کے اندر پاکستان کا آپ کہہ لیں گے اللہ کے فضل سے ایک کلیدی رول ہوگا. اور کیونکہ ایک تو ایز اے پیس میکر, دوسرا ایز اے نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر. ناؤ دیر از اے ہیوج ڈبیٹ. اور ابھی آپ سعودی سوشل میڈیا جا کے دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو یو ول فائنڈ اینی تھنگ نیگیٹو اگینسٹ پاکستان, بلکہ بہت زیادہ پریز ہے. سیم از ٹرو فار دا ریجن, سیم از ان ترکیہ. میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ سامنے آئیں گے. یہ ٹاکس جو ہو رہی ہیں اسلام آباد میں, دس از گوئنگ ٹو بیکم ہسٹورک.
اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ وی آر انٹرنگ فیز 2 اور شاید کوئی ہائی لیول پرسنالٹیز بھی وزٹ کر سکتی ہیں بٹ ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں. یہ آج ماشاءاللہ بڑی خوشائند خبریں آ رہی ہیں. جے ڈی وینس سے ہائی لیول پرسنالٹی کون ہو سکتی ہے؟ وقار صاحب اگر اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. کیوں دیکھیں اس میں اسپیکولیشن تو بہت ہو رہی ہیں کہ شاید بیکاز دس نیوز از ان دا مارکیٹ. اور ٹرمپ صاحب کا ایک میں بتا دوں کہ لیٹ سے ان کی نیگیٹو سائڈ بھی زیادہ دیکھی جاتی ہے لیکن ٹائم ہے نہیں بیکمز پازیٹیو تو پھر وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. بٹ اینی ویز ابھی انٹائر ڈیپینڈس کہ ٹیکنیکل ٹیم آئے گی یا جو ہے ہائی لیول, کیونکہ اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید لیڈرشپ ریجن کی بھی جو ہے اسپیشلی گلف اور ترکیہ سے بھی آ سکتے ہیں, لیکن یہ چونکہ انکنفرمڈ ہے سو وی کانٹ سے اٹ بٹ ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج. تو وقار صاحب یہ جو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہر گھنٹے میں ایک پیش رفت ہو رہی ہے اور چیزیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور چیزیں تیزی سے آگے مذاکرات کی طرف اور جنگ بندی کی طرف اور اچھے پیس کی طرف بڑھ رہی ہیں چیزیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ راؤنڈ جو ہے یہ حتمی راؤنڈ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں وہ جو تمام تر ایران کا جو نیوکلیئر انرچمنٹ جو ٹائم فریم تھا وہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا؟ جو اسٹکنگ پوائنٹس تھے ایک دو ہی تھے, کیونکہ ایران کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ وی ور انچز اوے اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ بھی کہتا تھا کہ ہم بہت قریب تھے معاہدے کے. تو وہ اسٹکنگ پوائنٹس اس راؤنڈ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سالو کر لیے جائیں گے, اگری کر لیے جائیں گے. یہ مجھے کافی امید ہے. دیکھیں پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو گلوبل سسٹم ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہے ڈپلومیٹک ہے یا اکنامک ہے, اٹ کانٹ ریمین فروزن. مطلب دو پارٹیوں کا جھگڑا بھی یہ نہیں ہو سکتا پوری دنیا انتظار کرے. تو اور اس میں بہت سارا کیپٹل لوز کیا ہے ویسٹ نے اور امریکہ نے اینڈ دین اسرائیل. اس پہ آئی تھنک بڑا ضروری ہے بات کرنے کہ جو زائنسٹ لابی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کا بہت بڑا رزلٹ ہوگا. دس ول بی اے ہیوج ہسٹورک شفٹ ہوگا کہ ان کا جو رسوخ ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت, اور میں اس پہ آتا ہوں ابھی آئی تھنک بیکاز یہ بات ہے نہ جائے کہ زائنسٹ لابی واز دا ون ڈرائیونگ دس کیوس. آپ نے دیکھا وار اور اس میں نتنیاہو اور اس کی ٹیم تھی اور پھر نیو کونز امریکہ میں. ابھی وہ بالکل بیک فٹ پہ ہیں اور ابھی انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ رومن کیتھولکس پہ وربل اٹیکس ہو رہے ہیں. یعنی ایک تو پوپ پہ ہو رہے ہیں, وہ اسرائیل سے بھی ہو رہے ہیں اور ٹرمپ صاحب نے بھی آئی تھنک یہ غلطی کی ہے بیکاز پوپ ریپرزینٹ 1.5 آلموسٹ بلین رومن کیتھولکس. دوسرا ایون حضرت عیسیٰ کی پرسنالٹی کو اندر لے آیا گیا اور اس میں اسرائیل سے بڑے ڈیروگیٹری کمنٹس آئے. سو آئی تھنک ناؤ دی کرسچن کمیونٹی آلسو ریئلائز کہ یہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے. دیٹس وائی یو ایس میں یو ول فائنڈ اس کا ڈینٹ ہوگا لیٹس سے اثر رسوخ, اور یہ بہت بڑا پیس کے لیے آئی وڈ سے کامیابی ہوگی جس کا آپ کہہ لیں کہ پہلا دھکا جو پاکستان نے لگایا یہاں سے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے اسٹیٹمنٹ سے بھی بڑے فرسٹریٹڈ آ رہے. ابھی ان کے ایک منسٹر ہیں بزالل سموترخ جو ہیں اسرائیل کے, اور ہی از کرٹیسائزنگ جرمن چانسلر. اٹلی نے ان سے تعلقات توڑ لیے ہیں, اسپین نے اس سے پہلے کیا ہے. سو یورپ میں ایک بہت بڑی ویو چل رہی ہے. اٹالین پرائم منسٹر بھی کافی غصہ ہے پوپ سے متعلق جو بیان دیا, اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کو ہم نے دیکھا کہ جواب بھی دیا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کانفلکٹنگ سچویشن ہو گئی ہے. وقار صاحب ایک بس چھوٹی سی بات اور یہ کہ ذرا ہم تھوڑا سا آپ نے ایک فریم ورک کی بات کی, جب ہم آبناء ہرمز کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو قطر نے بیان دیا کہ کوئی بھی فریق اسے خطرے میں نہیں ڈالے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اہم رول جی سی سی کنٹریز بھی اس میں پلے کرنے جا رہی ہیں؟ آبناء ہرمز کی کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے, آگے لے کے چلنا کیسے, کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں انیشل ہوگا اس میں پاکستان, سعودی عربیہ, ترکیہ, شاید مصر اور قطر, اور اگر کوئی اور آنا چاہتے ہیں ہمارے یہ دوست ہیں. دس بیکم ابھی آئی تھنک ایک ہنٹ سعودی عربین آئی تھنک فارن منسٹر نے بھی کیا کہ ناؤ وی مے ناٹ بی نیڈنگ یو ایس بیسز وچ از ویری ہیوج کہ پاکستان آرمی از دیر سو ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور یہی بات ہو رہی تھی. اگر آپ خود اس میں تو کل بشک ایران کو آپ لے تو وائی وی شوڈ بی فائٹنگ, کوئی ریزن نہیں رہ جاتی. اور آئی تھنک ایران میں کافی سارا ایگری کیا ہے. آئی تھنک دیر ول بی مین اسٹریمنگ آف دا ریجن, دیر ول بی موومنٹ اکراس دا ریجن. انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے ٹرین سے اسلام آباد سے ادھر استنبول آ جائیں گے, یہاں سے جو ہے لوگ جو ہے سعودی عربیہ جایا کریں گے. تو یہ خطہ انشاءاللہ آئی تھنک ان دا لانگ رن بہت امن اور ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہے گی کسی کی. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ وقار حسن صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور کیا زبردست خبریں آ رہی ہیں. دل جگر اتنا بڑا ہو گیا الحمدللہ. پراؤڈ, سو پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی ایٹ دس مومنٹ. الحمدللہ رب العالمین. ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج کل دیکھیں, یہ میں نہیں کہہ رہی لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جی جو ایرانی ریال ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو کرنسی ہے
یہ مارکیٹ میں ایک نیا ڈالر بن کر سامنے آیا. بھائی آج یہ جو آپ لوگ ٹک ٹاک پہ اور جو انسٹاگرام پہ آپ لوگ وائرل ویڈیوز اور ٹرینڈز دیکھتے ہیں نا, آنکھیں بند کر کے اس کو فالو نہ کرنے لگ جایا کریں. کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ کروڑ پتی ہو جائیں گے ایک دم سے, اور کیا ہو جائے گا, یہ ہم ذرا اس چیز کو ڈیبنک کرنے جا رہے ہیں. ذرا غور سے سنیں. کراچی کے علاقے کماڑی میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اربوں روپے مالیت کی ایرانی کرنسی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور اسمگلنگ نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 9 افراد کو گرفتار کر لیا. موجکو پولیس نے خیر خفیہ اطلاع پر بین الصوبائی اسمگلروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 29 ارب 69 کروڑ سے زائد ایرانی ریال برآمد کر لیے. لوگوں کا اب یہ ایک طرح سے سوشل میڈیا دیکھ کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لے لیتے ہیں, ہم امیر ہو جائیں گے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ایران معاہدہ طے آ گیا تو ایران پر سے پابندیاں نرم ہو جائیں گی, جس سے ایرانی کرنسی کی قیمت بڑھ جائے گی. تو پھر تو ہم پہلے سے لے کر رکھ لیں. اب یہ کیا مت ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ ٹرینڈ جو ہے, وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کو نہیں فالو کرنا چاہیے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ملک بوستان صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ بوستان صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ذرا سے بتائیے گا, یہ جو ایرانی ریال خریدنے کا رجحان بڑھ گیا ہے تو کیا واقعی لوگ صحیح کر رہے ہیں یا ایک خطرہ مول رہے ہیں جو ایرانی کرنسی اس وقت خرید رہے ہیں, یہ سوچ کے آنے والے دنوں میں بڑے زبردست معاہدے جب ہو جائیں گے تو پھر ایران کی جو کرنسی اس کی ویلیو بڑھ جائے گی؟ دیکھو جی, یہ تو خود خیالی ہے میرا خیال ہے, اور لوگ اپنے ڈیسیژن کر رہے ہیں. ہم تو بار بار لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, انٹرویو میں, میڈیا میں, سوشل میڈیا میں لوگ بھی سمجھا رہے ہیں, جیسے آپ بھی سمجھا رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے نہ خریدیں. یہ ایک سٹے ہی ہے ایک مہینے میں, کیونکہ اس کی افیشیل ویلیو تو 2000 سے 2500 ہے, اور جنگ سے پہلے اس کا یہی ریٹ چل رہا تھا. اور اب جو ہے جنگ کے بعد یہ بڑھ کے 12000 سے 14000 اور 10000 7000 1 کروڑ آ رہا ہے ابھی. تو اب آدمی ذہنی طور پہ تیار ہو گئے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اب اس میں آپ کو 1 لاکھ جو ہے 70 روپے کا آ جاتا ہے, 5 لاکھ 350 کا, 10 لاکھ 700 کا, اور 15 لاکھ 1050 کا, 20 لاکھ 1400 کا, 50 لاکھ آپ کا 3500 کا, 1 کروڑ آپ کا 7000 کا, اور 1 ارب آپ کا 7 لاکھ میں آ جاتا ہے. تو اب یہ ایک آدمی کہتا ہے یار اتنے بڑا میں تو اربپتی بھی بن سکتا ہوں, کوئی اتنا زیادہ انویسٹمنٹ مجھے نہیں کرنی. اور ہو سکتا ہے کیونکہ جب اکنامک سیکشن لگی تھی ایران پہ 2018 میں, تو اس وقت یہ 45,000 اور 50,000 کا 1 کروڑ آ رہا تھا. اب لوگوں کے منہ میں وہی خواب آ رہا ہے کہ اگر یہ اکنامک سیکشن ہٹ گئی تو شاید یہ دوبارہ نہیں. تو بوستان صاحب ہم آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو آپ نے بتایا کہ 1 ارب ایرانی ریال جو ہے وہ 7 لاکھ روپے پاکستانی روپے کے حساب سے آ رہے ہیں, اور اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انویسٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں جب ایرانی کرنسی کی ویلیو بڑھے گی تو ہم تو ارب خرب پتی ہو جائیں گے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں اب یہ ہوگا, یا اس میں مت کس حد تک ہے, صداقت کس حد تک ہے, یہ ذرا بتائیے. دیکھیے حقیقت میں آنا چاہیے, آنکھیں بند کر کے کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے. اس کی جو حقیقت میں نے بتائی ہے کہ یہ لوگوں کا خیال ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 50,000 کا ہو جائے یا 45,000 کا ہو جائے. مطلب ایک وقت تھا, ٹھیک ہے, ماننے والی بات ہے. اب کیا حالات ہیں, اپنی ویلیو کتنے میں سیٹ کرتے ہیں. عموماً جتنے بھی عراق لے کے جنگ ہوئی تھی, افغانستان وار ہوئی تھی, تو وہاں پہ ان کی کرنسی بھی اسی طرح جیسے اب اتنی زیادہ گر چکی تھی, ڈی ویلیو ہو چکی تھی, کہ ان کو پھر تو انہوں نے پھر اس کو ری ویلیو کیا اور ڈالر کے ساتھ اس کا ریٹ بڑھایا. تو آج وہی کرنسیاں, افغانی جو تھا وہ مطلب اسی طرح ٹکوں میں ملتا تھا, آج وہ 70 روپے کا ہو گیا 1 ڈالر کا. اسی طرح عراقی ہے وہ بھی 2 پیسے کا تھا, اب 21 روپے کا ہو گیا. تو یہ اب کیا سیٹ کرتے ہیں, ایران کی حکومت کیا کرتی ہے. پھر اس میں 2-3 چیزیں بھی میں ناظرین کو بتا دوں کہ بعض اوقات کے حکومت جب ٹھیک ہے اکنامک سیکشن ہٹ گئی تو انہوں نے ان کی کرنسیاں کیونکہ 1 کروڑ کی تو سب سے بڑا نوٹ ہے, 50 لاکھ کا بھی ہے, 10 لاکھ کا بھی ہے, 1 لاکھ کا بھی ہے. تو وہ ہو سکتا ہے اپنی کرنسی چینج کریں. جب چینج کریں گے تو اس وقت آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوگا, اس وقت آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے, ان کو فوراً تبدیل کر لیں. اگر آپ نے اس ٹائم پیریڈ میں تبدیل نہیں کیا تو یہ آپ کے کاغذ کے ٹکڑے بن جائیں گے, تو وہ آپ کا پیسہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ڈیمونٹائز جب کوئی حکومت اپنی کرنسی کو کرتی ہے, جو نوٹ تبدیل کرتی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ سوئے ہوتے ہیں, جب جاگتے ہیں تو چڑیاں چوگی کھیت والے حساب ہوتے ہیں. اچھا ملک صاحب ایک چیز اور بتا دیں, پاکستانی مارکیٹ میں ایرانی جو ریال ہے اس کی خرید و فروخت قانونی اور ریگولیٹڈ ہے. ظاہر لوگوں کو سمجھتے ہی چیزوں کو سمجھیں گے, لیکن یہ ریگولیٹڈ ہے, اسٹیٹ بینک نے کوئی ایڈوائزری دی ہوئی ہے اس حوالے سے؟
جی بالکل، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بائنگ سیلنگ آپ کر سکتے ہیں ایکسچینج کمپنیوں سے، مطلب ہے کہ جو غیر لائسنس یافتہ یا باہر کے لوگوں سے نہیں کرتے، ایکسچینج کمپنی باقاعدہ آپ کو رسید دیتی ہیں اور اس کو الاؤ ہے، لیکن یہ بھی قانون ہے کہ کوئی بھی غیر لائسنس یافتہ کوئی کرنسی کی خرید و فروخت موومنٹ نہیں کر سکتا. دیکھا آپ نے ابھی خبروں میں بھی بتایا کہ 29 ارب لوگوں نے پکڑا ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ لے کے آ رہے تھے. ان کے پاس کوئی نہ کوئی رسید تھی، نہ کوئی ان کے پاس باہر سے بھی، اگر ایران سے بھی فرض کوئی آدمی آتا ہے ڈکلیریشن فارم ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے تو وہ پیش نہیں کر سکے. اب اس طرح لوگوں کو اویئرنیس بھی ہونی چاہیے، اپنی رسیدیں ساتھ رکھیں. کوئی بھی ایجنسی آپ دکھائے تو آپ کو رسید لازمی ہونی چاہیے تاکہ ایسا نہیں کہ آپ کو گھر لیا جائے. اچھا اور کہنے کو تو 1 ارب بہت لگتا ہے. اب دیکھو نا 1 ارب 7 لاکھ میں اگر آ جاتا ہے تو وہ، لیکن جب آپ نام لیں گے 1 ارب کی کرنسی پکڑی گئی تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ 1 ارب کی ویلیو کیا ہے. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. 1 کروڑ کا تو ایک نوٹ بھی ہے نا ایرانی ریال کے اندر، وہ تو ایک نوٹ ہی 1 کروڑ روپے کا ان کی کرنسی کے اندر ہے. اسٹیٹ بینک نے سر، اسٹیٹ بینک نے اس حوالے سے کوئی ایڈوائزری جاری کی ہے؟ اسٹیٹ بینک نے تو کوئی نہیں کی، نہ ہی اسٹیٹ بینک نے تو یعنی کس چیز پہ جب بین ہوتا ہے تو پھر کوئی کرتا ہے، باقی اس پہ تو بین ہے نہیں نا. اسٹیٹ بینک کبھی لوگ خرید رہے ہیں. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے جو ٹریڈر تھے، ہماری حالانکہ پاکستانی کرنسی اور ایرانی کرنسی ایلسیاں بھی کھل سکتی ہیں، ٹریڈ بھی ہو سکتا ہے قانونی طور پہ. ڈالر پہ سینکشن ہے ایران کے ساتھ، لیکن لوکل کرنسی میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں. جب سے ایرانی ریال کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ آئی ہے تو اب جو ہمارے ٹریڈر ہیں، پہلے وہاں فرض کیا آپ چاول بیچنے جاتے تھے ایران میں بارڈر پہ، آپ ان سے ایرانی کرنسی لیتے ہی نہیں تھے کیونکہ پاکستان میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. تو لوگ اس کو سیٹلمنٹ جو کرتے تھے وہ ڈالر کے ساتھ کرتے تھے یا درہم کے ساتھ کرتے تھے. تو اب جب سے ایرانی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھی ہے تو اب لوگ ایرانی ریال بھی یعنی ٹریڈر سے لے رہے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں آ کے بیچ رہے ہیں. اور تو اس میں ہمارے جس طرح لوگ اگر وہاں سے کوئی ڈیزل لے رہا ہے یا وہاں سے کچھ چیزیں لے رہا ہے تو وہ بھی ایرانی ریال ان کو دے رہا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ بن گیا جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ اس کی خرید و فروخت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ملک بوستان صاحب، بہت شکریہ. بہت سارے ایشوز تھے اس حوالے سے آپ نے کلیئر کیے کہ کیا سچویشن ہے. تو لوگوں سے گزارش ہے بھائی جو بھی ٹرینڈ آ جائے کرے، ہیش ٹیگ بن جائے کرے، اس کو فالو نہ کیا کریں. خاص طور پہ جب اس طرح کے معاملات ہو، اس میں قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے اور آپ کا نقصان نہ ہو. اور اپنی ریسرچ آپ کیا کریں، اپنا ڈیٹا کلیکٹ کیا کریں اور اس کے بعد آپ کچھ نہ کہیں پہ انویسٹ کیا کریں، چاہے وہ گولڈ ہے چاہے وہ سلور ہے. ہم جب سلور کی باتیں بھی ہوتی تھی ہم تب بھی آپ سے کہتے تھے کہ ہمارے اس پہ نہ رہیں، آپ اپنی ریسرچ خود کریں کیونکہ یو نیور نو کہ یہ چیزیں کب اپ جا رہی ہیں کب ڈاؤن جا رہی ہیں. تو اپنی ریسرچ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب جنگ کے حالات بنتے ہیں نا تو بہت کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے، مارکیٹ پریڈکٹ ہی نہیں کر پاتی ہے. آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج دنیا بھر کی کیسے بہیو کرتی ہے. تو ان چیزوں کا ذرا تھوڑا تحمل رکھیں، حالات نارمل ہونے دیں، دین پھر گو وٹ ایور انویسٹمنٹ یو وانٹ ٹو ڈو. ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا اور اس کو مزید خوش آئند اور پازیٹیو بنانے کے لیے ہم آ گئے ہیں اور اچھی اچھی خبریں لے آئے ہیں اپنے ساتھ. پاکستان کے لیے حوالے سے جو بھی اب خبریں آ رہی ہیں، ہر خبر الحمدللہ پازیٹیو ہے اور خوش آئند خبر ہے. اب یہ بھی آپ سن لیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس میں 4919 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. 100 انڈیکس 1,70,554 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. تو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے. 100 انڈیکس میں 4,919 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے. 100 انڈیکس 1,70,554 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. چلیں جی، یہ تو اچھی پازیٹیو خبریں، ان کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس حوالے سے اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے. لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے دنیا اس وقت ایک کرائسس میں ہے جو کہ آئل کا بھی کرائسس بن گیا ہے. پھر ظاہر ہے جس طریقے سے جو رسد ہے، طلب ہے، وہ ایک بڑی فلکچویٹ ہو رہی ہے. تو پاور ڈویژن نے ظاہر ان تمام ایشوز کو دیکھتے ہوئے پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ روزانہ ہوگی اور 2.25 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، اب یہ کس دوران میں ہوگی، دورانیہ کیا ہوگا؟ مطلب اس میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 5 سے رات 1 بجے کے درمیان، یعنی شام 5 سے رات 1 بجے کے درمیان 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور ترجمان کا کہنا ہے اس اقدام سے جی جو مہنگا ایندھن ہے اس سے بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو روکا جا سکے گا. لیکن کراچی،
حیدرآباد میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے یہاں کا ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے اور جس کی وجہ سے فرنس آئل پر کم انحصار ہے اور وزیر اعظم کی ہدایت پر CMM-CFFD گیس پاور پلانٹس کو دی گئی ہے. تو پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ اس سے بجلی کی قیمت میں 80 پیسے فی یونٹ اضافے کا جو اضافی لوڈ مینجمنٹ ہے اس کو روک دیا گیا ہے. اچھا جی، بر وقت اقدامات نہ کیے جاتے تو قیمت میں 5 سے 6 روپے فی یونٹ اضافہ ہو سکتا تھا. موجودہ انرجی کرائسس کی وجہ سے حکومت نے ملک بھر میں بابڈا نے لوڈ شیڈنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ایسے میں گرین انرجی بہت بڑا سہارا بن گئی ہے. جن لوگوں کے گھروں میں سولر لگا ہوا تھا کہ وہ نیٹ میٹرنگ والا جو سارا سین تھا وہ ہے. خاص طور پر مشرق وسطی کی جنگ اور آبنائے ہرمز سے توانائی سپلائی میں ممکنہ رکاوٹوں کے باوجود پاکستان ایک غیر معمولی جو مثبت پہلو ہے پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے وہ سامنے آیا ہے. امریکی نشریاتی ادارہ CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اب اس حقیقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے گلوبلی بھی کہ پاکستان میں شمسی توانائی کا تیزی سے فروغ ایک خاموش انقلاب کی صورت میں اختیار کر چکا ہے. اینڈ بائی دا وے یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خاموش انقلاب ہے گرین انرجی کا، اس کا سہرا عوام کے سر ہی جاتا ہے. انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگوں نے دیکھیں یہ ہوتی ہے رائٹ انویسٹمنٹ اینڈ رائٹ ٹائم، تو یہ لوگوں نے کی اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے اس طریقے سے ساری چیزیں بھی نہیں تھی اور بڑے پیمانے پر لوگ بجلی کے بھاری بھرکم بل دے کر تنگ آ گئے تھے، تو لوگوں نے پھر یہ طریقہ نکالا. اب اسی پر بات کر لیتے ہیں. اس میں بڑے آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ڈاکٹر خالد ولید انرجی اکانومسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا ظاہر ہے جنگ کے تناظر میں یہ کٹھن فیصلے لیے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی 2.25 گھنٹے، بٹ مجھے یہ بتائیے گا جو پاکستان میں گرین انرجی جسے خاموش انقلاب کہا گیا اور عالمی میڈیا بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے، کس حد تک درست ہے یہ اور یہ کس دورانیے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کب سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا؟ کیا فیکٹرز بنے جو ہم اس انقلاب کی طرف بڑھے، اس خاموش انقلاب کی طرف؟ جی بہت شکریہ. جو ابھی پاکستان کو لائم لائٹ ملی ڈپلومیسی کی، اس سے پہلے جو پاکستان کو گلوبل لائم لائٹ ملی وہ پاکستان کا سولر ریولوشن تھا. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کمیونٹی ڈریون ہے، یہ پیپل ڈریون ہے. لوگوں نے خود سے یہ انویسٹمنٹ کی ہے. اگر میں تھوڑے سے آپ کو اگزامپلز دوں، پاکستان نے 2015 سے لے کے جو لوڈ شیڈنگ کرائسس تھا اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی اراؤنڈ 6 سے 7 بلین ڈالر کا قرضہ لے کے اپنے کول پاور پلانٹس لگائے، جس سے اس ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. لیکن ابھی کیا ہوا ہے، ابھی آپ نے 6 سے 7 گیگا واٹ کے سولر پینلز لگائے ہیں بغیر کسی قرضے کے، بغیر کسی ہارڈ کنڈیشنز کے، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لوگوں پہ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کی جو گرڈ کی بجلی تھی وہ مہنگی ہوتی جا رہی تھی اور لوگوں نے جو ہے وہ اس مہنگی بجلی سے چھٹکارا لینے کے لیے سولر پینل جو ہے وہ لگا لیے. اگر اس کو آپ کمپیئر کریں اپنی RLNG کنزمپشن سے، تو 2022 سے 2023 تک آپ کی جو RLNG کنزمپشن تھی وہ آپ کی ٹوٹل جنریشن کا کوئی اراؤنڈ 30 سے 40% تھی. ابھی وہ کم ہو کے اس سال میں جو پروجیکٹڈ ہے وہ آپ نے 15% ٹوٹل بجلی جو ہے وہ RLNG سے بنانی ہے. اگر سولر ریولوشن نہ آیا ہوتا تو پاکستان کا انحصار امپورٹڈ RLNG پہ، امپورٹڈ فیولز پہ اس سے کئی گنا زیادہ ہونا تھا اور ہم شاید زیادہ مشکل سچویشن میں ہوتے. لیکن اگر ابھی بھی آپ 15% RLNG کو سسٹم سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ قطر سے نہیں آ رہی ہوگی، تو آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی، خاص طور پہ آپ کے جو پیک آرز ہیں. کیونکہ اگر آپ پچھلے سال کا ٹرینڈ دیکھیں RLNG پلانٹس کا تو وہ شام کے اوقات میں زیادہ چلے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیکنگ پاور پلانٹس ہیں وہ، تو شام کو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوگی. تو اس کو اگر آپ سولر ایکویشن میں نہ ہوتا تو دن میں بھی آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی اور کرائسس جو ہے وہ زیادہ سویئر ہو جاتا، خاص طور پہ ان مہینوں میں جس میں آپ کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسپونینشلی بڑھنا شروع کرتی ہے اپریل مئی کے مہینوں میں. اچھا، یہ تو اس تمام تو یہ جو مشرق وسطی میں ایک وار چھڑی اس کے بعد اس کے گلوبلی ہم نے دیکھا افیکٹس آئے. اس میں ہم نے تو یہ چیز سیکھ لی ہے کہ ہمیں اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان پہ اب ریلائی کرنا چاہیے رادر دین دا امپورٹڈ فیکٹرز، چاہے وہ تیل کی بات ہو یا پھر وہ بجلی جنریٹ کرنے کی بات ہو. لیکن اگر 25% بجلی شمسی توانائی سے حاصل ہونے لگی ہے جس طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے، پھر لوڈ شیڈنگ کی کیا ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پیک ٹائم میں ہو رہی ہے جب سولر نہیں ہوتا. اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کے پاس 2 مہینے تھے، شاید ہم سستی کر گئے، ملک میں بیٹری ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی.
لوگوں کو انسینٹیو دیا جاتا بیٹری انسٹال کرنے پہ. اس سے یہ ہونا تھا کہ دن کے اوقات میں جو آپ سولر سے بجلی گرڈ کو بیچ رہے ہیں اس ٹائم پہ شاید گرڈ کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی, تو وہ بیٹریز میں سٹور کر لی جاتی, اور رات کے ٹائم پہ اگر وہ بجلی بیچی جاتی تو اس کا انسینٹیو زیادہ ہوتا. اس سے آپ کے جو پیکنگ آورز ہیں اس میں آپ کو سپورٹ ملتی, خاص طور پہ آپ کو رینیبل انرجی مل رہی ہوتی اور سستی بجلی مل رہی ہوتی, تو اس سے شاید کرائسس کو زیادہ اچھے سے مینیج کیا جا سکتا تھا. اگر آپ تھوڑا سا اپنے کنزمپشن کو سمجھیں, کنزمپشن پیٹرن کو, تو اگر ملک کو میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں, نارتھ, سینٹر اور ساؤتھ, تو جو سینٹر کی کنزمپشن ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں کو ملا بھی لیں تو بھی سینٹر کی کنزمپشن زیادہ ہے, اور آپ کے جتنے بھی RLNG پلانٹس ہیں وہ آپ کے سینٹر میں لگے ہیں, پنجاب میں لگے ہیں خاص طور پہ, وچ مینس کہ آپ کو سینٹر کا جو لوڈ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے شام کے اوقات میں چلائے جاتے ہیں. اور اگر آپ سولر کی پینیٹریشن دیکھیں وہ بھی سینٹر میں زیادہ ہے, تو اگر آپ نے بیٹری سولوشنز اور لوگوں کو بیٹری کے انسینٹیوز دیے ہوتے تو وہ والی الیکٹریسٹی جو ہے وہ سٹور کی جا سکتی تھی, اور ابھی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ نہ ہوتی. تو ابھی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کیپیسٹی کا شاید اتنا ایشو نہیں ہے, وہ اس چیز کا ایشو ہے کہ چونکہ آپ کو رات کے اوقات میں مہنگے پاور پلانٹس چلانے پڑیں گے, خاص طور پہ آپ کے RFO پلانٹس, ان کا جو ریٹ ہے وہ 45 روپے پر یونٹ بڑا ہے. یہ ایشو ہے ظاہر ہے, جو ہمارے IPP ہیں یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, ایک بوجھ بنے ہوئے ہمارے پوری اکانومی پر بھی اور سسٹم پر بھی. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہم اسے خاموش انقلاب کہہ رہے ہیں, آرٹیکل لکھے گئے, جنگ سے بہت پہلے کی بات میں بتا رہی ہوں, 2025 کی شروع کی بات بتا رہی ہوں, جب اس طرح کے آرٹیکلز بڑے بڑے ہم دیکھ رہے ہیں جریدوں میں شائع ہوئے, لیکن حکومت کی جانب سے ہم نے دیکھا اس کو اس طرح سے اون نہیں کیا گیا. حکومت کے فیصلے جو تھے, پھر وہ نیٹ میٹرنگ پالیسی لے آئے, گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے ایک طریقے سے رکاوٹ بھی بنے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طرف تو جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو بچت کی طرف جاتے ہیں, لیکن جب نارمل حالات ہوتے ہیں تو ہم ایسی پالیسی ڈیزائن نہیں کرتے کہ ہم امپورٹڈ چیزوں پر, امپورٹڈ آئل پر کم سے کم انحصار کریں. تو یہ جو پالیسیز ہیں یہ فلاڈ ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, پہلے کی جا سکتی تھی؟ جی بالکل کی جا سکتی تھی. یہی پرابلم ہے پاکستان کا, جو پالیسی پلاننگ کی جو فلسفی ہے وہ شاید شارٹ ٹرم پلاننگ کی ہے, لانگ ٹرم کی نہیں ہے. چونکہ آپ نے پاور پرچیز ایگریمنٹس یہ ایسے سائن کیے ہوئے ہیں اپنے پاور پلانٹ سے کہ وہ بجلی بیچیں نہ بجلی بنا دینے ہیں, تو شاید جیسے جیسے سولر کی مقدار بڑھتی گئی گریڈ پہ, ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ بھی بڑھتی گئی, تو حکومت کو اس چیز کو بھی بیلنس کرنا تھا. پالیسی شاید یہ ہونی چاہیے تھی کہ جیسے جیسے سولر کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ملک میں, ساتھ ساتھ میں جو آپ کے امپورٹڈ کول پلانٹس ہیں یا آپ کے جو امپورٹڈ فیول پہ چلنے والے پلانٹس ہیں ان کو آپ ارلی ریٹائر کرتے جاتے. اس کے لیے بھی کلائمیٹ فائنینسنگ موجود ہے اگر آپ فائنینشیل انسٹرومنٹس کو لے کے آتے. اس کے ساتھ پھر آپ کو گرڈ میں بیٹریز پہ انویسٹ کرنا تھا, خاص طور پہ سوڈیم آئن بیٹریز میں. لیتھیم آئن بیٹریز چونکہ مہنگی ہیں, پاکستان میں سوڈیم آئن بیٹریز کا پوٹینشیل بڑا زیادہ ہے, کھیوڑا میں نمک کے ذخائر ہیں, وہاں سے آپ سوڈیم بنا سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی جامع کمپریہنسو انٹیگریٹڈ پلاننگ ہوتی تو ہم شاید ایک بہتر پوزیشن میں ہوتے اور ہم اس کرائسس کو زیادہ اچھے طریقے سے سالو کر سکتے. ایک شارٹ رن سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس جو پچھلا بجٹ تھا آپ کا فائنینشیل ایئر 26 کا, اس میں جو PSTP میں آپ نے کچھ ایلوکیشنز کی ہوئی ہیں جام شورو کول پلانٹ کے لیے یا کچھ ہائیڈرو پلانٹس کے لیے, ان کو ری اورینٹ کیجئے سوڈیم بیٹریز کی طرف یا بیٹری سٹوریج فیسلٹیز کی طرف, لوگوں کو انسینٹیوائز کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیکنگ آرز ہیں اس میں آپ اپنے سولر کو سٹور کر سکیں گے ان کے لیے, اور آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. اور ٹائم میں نہیں بتایا کہ کب تک یہ سلسلہ رہے گا پیک آورز میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا؟ دیکھیں ابھی جو آپ کا یہ مہینے ہوتے ہیں جنوری, فیبروری, مارچ, اپریل, اس میں آپ کی ہائیڈل پروڈکشن کم ہوتی ہے چونکہ برف پگھل نہیں رہی ہوتی. جیسے جیسے برف پگھلنا شروع ہوگی آپ کی ہائیڈرو پروڈکشن بڑھے گی تو شاید یہ کم ہو جائے. لیکن چونکہ آپ نے پلان ایسے کیا ہوا ہے 1 سال کے لیے کہ آپ کو 15% بجلی RLNG سے بنانی ہے, اور اس 15% کا زیادہ حصہ آپ نے سمر کے مہینوں میں بنانا ہے, اپریل, مئی, جون, جولائی میں. تو شاید گرمیوں میں آپ کو لوڈ شیڈنگ فیس کرنی پڑے گی. لیکن شاید اس دفعہ ہم حکومت کو لوڈ شیڈنگ اگر کر کے کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کر لیں
بجائے اس کے کہ شارٹ ٹرم پلاننگ شروع کر دیں تو شاید آگے کے سالوں کے لیے زیادہ اچھا ہوگا اور وہ کنزیومر کے لیے فرینڈلی ہوگا. اور وہ لانگ ٹرم سولوشن سولر کو انسینٹیوائز کرنا ہے, لوگوں کو سولر لگانے دیں, اپنے گریڈ پہ انویسٹ کریں, بیٹری انرجی اسٹوریج پہ انویسٹ کریں, اور جو اپنے مہنگے کول پاور پلانٹس ہیں اور فاسل فیول بیسڈ پاور پلانٹس ہیں ان کو درجہ بدرجہ جو ہے وہ ارلی ریٹائر کرتے جائیں. اور یہ جو ہر سال جس طرح سے سیلاب آتا ہے اور ہم اس واٹر کو اگر ہم اچھے سے مینیج کر لیں واٹر ریسورسز کو, تو ہم اپنے ہائیڈل پاور جنریشن کے اوپر ایک انحصار اچھا کر سکتے ہیں. دین اگین تھینک یو ویری مچ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ڈاکٹر صاحب. یہ جناب تمام تر مطلب قدرت نے ہمیں بھرپور وسائل سے مالا مال رکھا ہے اور ہم اس سے اگر بر وقت فائدہ اٹھائیں, لانگ ٹرم پالیسیز ایسی بنائیں جس میں عوام کا بھی فائدہ ہے, ملک کا بھی فائدہ, اور یہ جو آئی پی پیز جیسے معاہدے ہیں اس کو کوشش یہ کرے کہ اس کو کسی طریقے سے ختم کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ ملک جو ہے وہ, کیونکہ بجلی کی پیداوار نہ کریں اس کے باوجود بھی پیمنٹ انرجی کرنٹ جو ڈالر کی ریٹ ہے اس میں ہوتی ہے. اور یہ جو سولر دیکھیں ابھی جو نیٹ میٹرنگ نیٹ بلنگ والا بھی جو پچھلے دنوں سین ہوا تھا سارا, یہ ڈسکریجنگ چیز ہے, بہت ڈسکریجنگ چیز ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر کے کم سے کم 12-13 لاکھ کا ایک منیمم ایک آپ کو 2 پنکھے اور ایک اے سی والا منیمم جو ہوتا ہے ہاؤس ہولڈ کے لیے. اور ہر طبقے نے کی, یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ کوئی بڑے افورڈیبل مڈل کلاس طبقے نے بھی کی, لوور مڈل کلاس نے بھی کی, تاکہ سب چاہتے تھے ہم بجلی کے بھاری بلوں سے بچیں. ایگزیکٹلی. موونگ فارورڈ جناب آزمین حج کی ذرا بات کر لیتے ہیں. آزمین حج کے لیے خوشخبری ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت دوران حج سعودی عرب میں استعمال کے لیے مقامی سم کارڈ بلا معاوضہ فراہم کرے گی. یہ ایک بڑا ایشو رہا ہے عازمین حج کے لیے, کیونکہ وہاں جا کے پھر رابطہ ممکن نہیں ہوتا تھا, ایک ہیسل ہوتی تھی سم کارڈ لینا, پھر اس کو وہاں پر کیا نام ہے انسرٹ کرنا, اور اس کو پھر اس کے بعد. تو یہ ہے کہ ہر حاجی کو قیام کے دوران رابطوں میں آسانی کے لیے مفت کالز اور انٹرنیٹ کی سہولت دی جائے گی. لانگ پیکج یعنی 40 دن قیام کرنے والے حاجیوں کو 600 لوکل اور انٹرنیشنل منٹس اور 40 GB انٹرنیٹ ڈیٹا مفت فراہم کیا جائے گا, جبکہ شارٹ پیکج کے تحت جانے والے حاجیوں کو 300 لوکل اور انٹرنیشنل منٹس اور 25 GB انٹرنیٹ ڈیٹا فراہم کیا جائے گا. تو کیا بات ہے جناب, یہ زبردست خبر ہے اور ظاہر ہے توقع ہے کہ اس سہولت سے پھر 1,19,000 سے زائد عازمین حج مستفید ہو سکیں گے. تو یہ تمام تر خبریں ہم آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے رہتے ہیں اپنے شو سے, تاکہ آپ بھرپور طریقے سے ہر چیز سے باخبر رہیں. تو جناب اب بات کر لیتے, پاکستان سپر لیگ سیزن 11 جاری ہے اور بڑی بے چینی سے ویسے شائقین کرکٹ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب الاؤ ہو سپر 4 مرحلہ جو ہوگا اس میں پھر پبلک بھی جائے. تو ایک دن کا وقفہ تھا اور آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. پشاور زلمی اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر اگر ہم دیکھیں تو ٹاپ پوزیشن پر ہمیں نظر آ رہی ہے. زلمی نے 6 میچز کھیل کر 5 میں کامیابی سمیٹی ہے. ایک میچ بارش کی نظر ہوگا اور ایونٹ میں ناقابل شکست ٹیم پشاور زلمی 11 پوائنٹس کے ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا پہلے نمبر پہ ہے, جبکہ کوئٹہ نے 5 میں سے 2 جیتے, 3 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 4 پوائنٹس کے ساتھ یہ 5ویں نمبر پر ہے. تو 5ویں نمبر کی ٹیم پہلے نمبر کی ٹیم سے آج کھیلنے جا رہی ہے, تو دیکھیں گے مقابلہ کیسا ہوتا ہے. اچھا جی, یہ جو ساتھ ذرا کو بتایا کہ PSL کے مقابلے بڑے ہیلتھی ہوتے ہیں اور ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہمیں اس میں نظر آتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری ساری ٹیمز ہی ہماری اور ہم ایز اے پاکستانی ہر ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں. بٹ دین اگین وہ اپنی سٹی والا بھی ایک تھوڑا بہت ایک ہوتا ہے کمپٹیشن. تو پاکستان سپر لیگ میں آرام کے دن ٹیموں نے جناب مختلف سرگرمیاں کی, تو آپ نے ان کی سرگرمیوں میں بھی نظر رکھی. جی 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 جی. اور اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ جو ریلز بن رہی ہیں اور جو میمز بن رہی ہیں ویری انٹرسٹنگ, ساری ٹیمز کی جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہاں سے ایک جو کمپٹیشن کی جو ایک وہ ہمیں رائیولری نظر آتی ہے, بڑی ہیلتھی رائیولری. مجھے پیڈل کھیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یہ جناب یہ لوگ پیڈل کھیل رہے ہیں اور پنڈیز جناب وہ آپ کو بتائیں کہ پیڈل کھیلا اور وہ ریفریش ہونے کے لیے ساحل بھی پہنچے ہیں. یہ دیکھ لیں والی بال کا ساحل, والی بال کھیلا جا رہا ہے. کبھی آپ نے کراچی کے ساحل میں والی بال, صاف ہے ویسے ساحل, آپ یہ دیکھیں بھائی وہ تو ظاہر ہے وہ پوائنٹ ساحل کا سلیکٹ کیا ہوگا نا جو صاف ستھرا سا. اچھا, حیدرآباد کنگز 11 کی ٹیم نے SSU ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور کپتان لیبوشین نے بلٹ پروف جیکٹ پہن کر تصویر بھی بنوائی. یہ منظر آپ دیکھ لیں, تمام تر جی جو کہتے ہیں نا فن ٹائم چل رہا ہے. اچھا, یہ اور بھی ہمیں پلیئرز نظر آ رہے ہیں جو فورن پلیئرز آ کر یہاں بڑا انجوائے کرتے ہیں. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میری اب ان ممالک میں چیک لسٹ میں تھا کہ میں یہاں آنا چاہتا تھا اور میری خواہش پوری ہو گئی, اور ہمارے کھانوں کے بڑے فین ہو جاتے ہیں, چاہے وہ صحافی آئیں چاہے وہ کھلاڑی آئیں.
اچھا کھانوں کے، ہمارے کلچر کے، ہمارے کپڑوں کے، ہماری مہمان نوازی کے معترف ہوتے ہیں. اب کوئٹہ گلیڈیٹرز کا آپ کو بتاتے ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کی ٹیمز نے کینسر کو مات دینے والے بہادر بچوں کے ساتھ دن گزارا، اور یہ آپ وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. یہ سروائیورز ہیں، یہ بڑے اسٹرانگ ورلڈ بچے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب وقت گزارتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کا دل بہلتا ہے. بڑے خوشائند اور بڑے اچھے مناظر تھے یہ. دیکھیں وہ اپنے بیٹس بھی بچوں کو سائن کر کے دینا. اچھا جی، کراچی کنگز کے پلیئرز کا بھی بتا دیں، انہوں نے ایک دن کے لیے وہ پینٹرز بن گئے اور انہوں نے مصوری کے جوہر دکھائے، اور ساتھ ہی جی پش اپ چیلنجز جو تھے وہ بھی ایک دوسرے کو دیے اور کر کے دکھائے. یہ پینٹنگ آپ چیک، ماشاءاللہ یہ پینٹنگ گرافٹی لگتا ہے، اس میں ماہر لگتے ہیں نا. بٹ دین اگین ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ اور کیا کیا اسکل رکھتے ہیں. یہ پش اپ چیلنج یہاں پر چل رہا ہے تو بہت زبردست مناظر ہیں. یہ سب ٹیمز ہماری ٹیمز، اور جب پی ایس ایل سے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو پی ایس ایل ہمارا وہ برانڈ ہے جس کو ہم نے چھوٹا سا ایسے پال پوس کے بڑا کیا، آج اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں اتنی زیادہ ٹیمز ہو گئی ہیں. 11 سال کا ہو گیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا ہمارا پی ایس ایل، اور دنیا بھر میں اس کی بات ہو رہی ہے. بالکل. اور بات کر لیتے ہیں اسپورٹس اینکر پرسن نجیب الحسنین نے ہمیں جوائن کیا. نجیب تھینک یو سو مچ. کل آرام کا دن تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں پوائنٹس ٹیبل میں بھی پوزیشنز بڑا واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں. آج پشاور زلمی کوئٹہ گلیڈیٹر کا میچ ہے. یہ میچ کیسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ دونوں ٹیموں کو دیکھتے ہوئے؟ السلام، گڈ مارننگ. زبردست مقابلہ ہونا چاہیے، آلدو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پشاور زلمی نے نا تمام باکسز پہ ٹک لگا دیا ہے، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں کس پوزیشن پہ پلیس ہو رہے ہیں. شروع میں ان کے کچھ گیمز اچھے ہوئے، اس کے بعد وہ تھوڑا ڈاؤن فال آیا، اب وہ 5ویں نمبر پہ ہیں. زلمی نے جو ملتان سلطان کے ساتھ میچ کھیلا ہے ایک دن پہلے، اس کے بعد اس نے اپنی سپریمیسی دکھا دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے بنگلہ دیشی پلیئرز جو کہ بہت ہی اچھا کھیل رہے تھے، چاہے وہ نائید رانا ہو، چاہے وہ شریف الاسلام ہو، وہ واپس چلے گئے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے. تو کیا ان کی کمی ان کو مس کریں گے، ان کی کمی محسوس ہوگی. آلدو ان کے پاس اچھے بالرز ہیں لوکل میں بھی جو ریپلیس کر سکتے ہیں، اور اب ان کے پاس جیمز ونس کی بھی جگہ بن جائے گی ایز اے فورن پلیئر، تو بیٹنگ ان کی اور مضبوط بھی ہو جائے گی. تو یہ آج پتہ چلے گا جو چینجز آئیں گے نا ٹیم میں، اس کو وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں. بٹ ویری ویل بیلنس سائڈ. اچھا نجیب بھائی، کوئٹہ کے 5 میچز میں 4 پوائنٹس ہیں. آج کا میچ کوئٹہ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے اب میں آپ کو بتاؤں، ایک ملتان سلطان اور ایک پشاور زلمی، اس کے علاوہ نا کوئی سیف نہیں ہے. سب کو اپنے ہر میچ میں 100% دینا ہے، کیونکہ جہاں آپ نے غلطی کی اور دوسری ٹیم نے اپنے میچ میں فائدہ اٹھایا، اچھا کھیلا، اپنے ویلیویبل پوائنٹس حاصل کرتی گئی، آپ پیچھے جاتے جائیں گے. یہ 8 ٹیموں کا ایونٹ ہو گیا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا سیزن 11 از بگر اینڈ بیٹر دین ایور، تو وہ کوئی ایسے ہی نہیں کہتے. تو اس میں اب مقابلہ بہت سخت ہے. تو اب جو بھی سب کے 4-4 5 میچز باقی رہ گئے ہیں، تو سب کو اچھا کرنا ہے، سب کو ایسے کھیلنا ہے جیسے یہ آخری موقع ہے. اچھا نجیب، تھوڑا سا ذرا ہم پرفارمنس انڈیویجول وائز بھی آ جاتے ہیں. ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر انٹرنیشنل پلیئرز بھی کھیل رہے ہیں، اگر ہم بیٹرز کی بات کریں تو اس میں کشال مینڈس ہے، 309 رنز بنائی انہوں نے 5 اننگز میں، فرسٹ پوزیشن ہے. صاحبزادہ فرحان ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کر بھی رہے تھے، 249 رنز کے ساتھ 5 اننگز انہوں نے کھیلی ہیں. اب بابر اعظم تیسرے نمبر پر ہے، 230 رنز 5 اننگز. تو یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی پلیئرز ہی چھائے ہوئے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں شاہین آفریدی ہیں، اور بھی بالرز کی میں بات کروں جو کہ ہمیں ٹاپ پوزیشن پر نظر آ رہے ہیں. انٹرنیشنل پلیئرز وہ امپیکٹ کیا نہیں ڈال پا رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے یہاں پر آئے ہیں، ایک کلائمیٹ ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں ان کے لیے؟ نہیں، انٹرنیشنل لیگ میں ایسا نہیں ہوتا، آتے ہی کر رہے ہوتے ہیں پرفارم، اور چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز سب کی آ رہی ہے. اور جہاں تک بات ہے مینڈس کی، او مائی گاڈ کیا زبردست کھیل رہا ہے، کیا فارم میں ہے. کراچی آنے کے بعد تو اس نے مزہ ہی کرا دیا ہے. کنسسٹنسی چیک کریں آپ، کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ اچھا 100 کیا تو پھر نہیں کر پائے گا، پھر ایک 68 کی اتنی زبردست اننگ کھیلی. آئی مین جسٹ انبلیویبل. بہت ہی زبردست مینڈس کی پرفارمنس رہی ہے. صاحبزادہ فرحان کی اچھی فارم تو لگی ہوئی تھی، جیسے آپ نے خود بھی کہا ورلڈ کپ میں بھی تھی. کراچی آ کے وہ تھوڑا سا سلو ہو گئے. اب ان کو دوبارہ سے اپنی اسی طرح کی فارم میں واپس آنا ہوگا.
بابر اعظم کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ مینڈس از ڈوئنگ آل دا میجر پارٹ, تو بابر اعظم ان کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ بیٹنگ پشاور کی اسٹرانگ ہو رہی ہے, اینڈ دیٹس وائی دے آر ایٹ دا ٹاپ آف دا ٹیبل, کیونکہ بابر اور مینڈس ان کو بہت اچھا سٹارٹ دے دیتے ہیں. اب ایشو یہ آئے گا کہ جس دن یہ دونوں نہیں چلیں گے تب پشاور کیسا کرے گا, یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی. بٹ اوور آل مجھے جو اچھی چیز لگ رہی ہے نا, سمیر مناس دا ینگ گائے, دا ینگ کڈ, وہ اچھا کر رہا ہے. حسن نواز نے اپنی جو ہے ذمہ داری لینا شروع کی ہے. شان مسعود از این ایکسلنٹ کینڈیڈیٹ فار مڈل آرڈر ان ون ڈے ایز ویل, کیونکہ پہلے شان تھوڑا سلو ہو جاتے تھے, ٹیلنٹ ہمیشہ سے تھا, اب وہ اتنا زبردست کھیل رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی تیز کھیل رہے ہیں. تو اس PSL 11 میں شان مسعود نے بڑا امپریس کیا ہے. اور اینڈ واٹ اباؤٹ دی بولرز, سفیان مقیم, شاہین شاہ افریدی, افتخار احمد. سفیان کی 13, شاہین کی 10 اور افتخار کی 9 وکٹس. تو کتنا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھی پرفارمنس اسے کاؤنٹ کریں گے آپ, خاص طور پہ اگر میں شاہین کی جو ماضی کی پرفارمنس ہے اس سے مقابلہ کروں تو؟ دیکھیں یہ تو کبھی ایشو رہا ہی نہیں نا. PSL میں ہمارے پاکستان کے پلیئرز تو ہمیشہ ہی اچھا کرتے ہیں, وہ انٹرنیشنل میں جا کے کیا کرتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے. یہاں تو اب شاہین سے بڑا سپر سٹار کون ہے بالنگ میں پاکستان کی, تو یہاں تو انہوں نے کرنا ہی ہے. بٹ ہاں, سفیان مقیم نے سلیکٹرز کو بتا دیا ہے کہ آپ اب میرے ساتھ مزید ناانصافی نہیں کر سکتے, آپ مجھے اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ جتنے میچز ابھی کراچی میں ہوئے ہیں اس میں سفیان مقیم کا اتنا زبردست رول رہا ہے. یہ جو ملتان سے جو 2 ٹاپ ٹیمیں کھیل رہی تھی ٹیبل کی, تو اس میں نیک اینڈ نیک چل رہا تھا مقابلہ. وہ جو سفیان مقیم کا ایک اوور آیا اس نے سب کچھ بدل دیا. تو سفیان جس طرح سے کھیل رہے ہیں اور اس وقت لیڈنگ وکٹ ٹیکر بنے ہوئے ہیں, وہ زبردست چیز ہے. حسن علی کو بیچ میں وائرل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پیچھے چلے گئے, ورنہ وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہتے ہیں. ہاں, سب سے زیادہ جو امپریس کیا ہے اسپیشلی کراچی آنے کے بعد وہ افتخار احمد نے کیا ہے, کیونکہ وہ ان پلیبل ہوئے ہیں اس وقت. اور لاسٹلی نجیب بھائی, جب ہم انٹرنیشنل پلیئرز کی بات کر ہی رہے ہیں, یہ بلیسنگ مظہر ربانی 2 سال کی جو پابندی لگی ہے, PCB کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی نجیب بھائی, آپ کو جی بلیسنگ مظہر ربانی ایک اچھے بالر ہیں اور مجھے پسند بھی ہے, لیکن ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کی کوئی زبان کی ویلیو ہوتی ہے, کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کانٹریکٹ کرنے کے بعد چھوڑ کے جائیں گے تو یہ آپ کو سزا ملنی چاہیے. میں PCB کے اس فیصلے کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے 2 سال بھی کم ہے, کیونکہ آپ کو مثال بنانی بہت ضروری ہے. دیکھیے, منی از ناٹ ایوری تھنگ. ایسی اور ایگزامپلز بھی ہیں جو نہیں جاتے ہیں, جن کو آفر آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نیکسٹ ٹائم چلے جائیں گے, یا ہمیں آئندہ کبھی موقع ملے گا ہم آئیں گے, اب ہم یہاں کمٹمنٹ کر چکے ہیں. تو یہ اصول کی بات ہے. تو اصول پہ تو آپ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے نا. یہ ایک میرے حساب سے بہت اچھا فیصلہ. رائٹلی سر, تھینک یو ویری مچ نجیب بھائی, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اپنی بہت انسائٹ تجزیے سے ہمیں اپڈیٹ بھی کیا. تو ویسے آپ کی کون سی ٹیم ہے آج کی؟ پشاور کوئٹہ؟ پشاور زلمی, I'll go with the safe side. کیا بات ہے, I'll go with the safe side. میں جی کوئٹہ پہ چلے کرتی ہوں, میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں. کیا بات ہے, آج دیکھ لیں یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے جس کی بھی ہم بات کر رہے تھے. ہم جائیں گے بریک پہ, حاضر ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. بہت ڈسٹریسنگ اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں, اور کب تک ہمارے ملک میں خواتین اور آنر کے نام پہ, غیرت کے نام پہ اس طریقے سے بروٹلی ان کو قتل کیا جائے گا. لیکن مقدمہ درج ہو گیا ہے. لیٹس سی کہ پولیس مزید کیا تانے بانے اس کے جوڑتی ہے. تو یہ افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر قانون کو پوری طرح سے حرکت میں آنا چاہیے, اور اسی طریقے سے ڈیٹرنس جو ہے وہ قائم ہو سکے گا. بالکل جی. تو وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج کل آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ آج پاکستان اپنی سفارتکاری بھی تیز کر رہا ہے, اور آج کل دوروں پہ بھی ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی, پرائم منسٹر بھی, اور اہم ملاقاتیں بھی کریں. تو محمد اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے. پاکستان کے ساتھ سعودی حکومت کا تعاون انتہائی اہم ہے. واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا بریفنگ میں وزیر خزانہ نے کہا کہ مالی سال کے آخر تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $18 ارب تک لے جائیں گے. سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب کے اضافی ڈپازٹس اگلے ہفتے پاکستان کو مل جائیں گے. بانڈز کی صورت میں کی گئی جو بیرونی سرمایہ کار کی تمام ادائیگیاں ہیں
وہ وقت پر کریں اور گے. ساتھ ہی جی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں پیسہ لگانے کا اچھا موقع ہے، یہ کہنا تھا وزیر خزانہ کا. تو وہ مزید اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں. $3 بلین کی جو سپورٹ آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایڈیشنل ڈپازٹس جو سعودی گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرے گی، اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دوران وہ اس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی. ایک تو اس کا یہ جزو ہے، اور دس از ان دا کانٹیکسٹ آف دا اوور آل ڈسکشن کے جو مارکیٹ ریلیٹڈ سپورٹ ہے. بیکاز آپ کے سامنے ہے کہ گورنر صاحب ادھر بیٹھے ہیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ریپیمنٹ کی آف یورو بانڈ، اور میں نے اس دن بوسٹن میں بھی یہ کہا کہ بیکیم اے نان ایونٹ. تو اسی طرح جہاں بھی ہمیں ریپیمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ وی ویری کمیٹڈ کہ جہاں بھی میچورٹیز ہیں ان کو ٹائملی پے کریں. چلیں تو اس اہم ایشو پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں خرم شہزاد جو کہ ماہر معاشیات بھی ہیں، مشیر وزیر خزانہ بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ شہزاد فار جوائننگ اس. تھوڑا سا ہم ذرا سمجھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر کی اکانومی ہٹ ہوئی اس جنگ کی وجہ سے، اور ابھی بھی ظاہر ہے یہ آن گوئنگ سلسلہ ہے، تو اپ اینڈ ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے. جس دن ذرا پازیٹیو نیوز آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ ڈفرینٹ ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ میں جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے جو وزیر خزانہ نے کہا کہ سال کے آخر تک ہم اسے 18 ارب تک لے جائیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب کے اضافی ڈپازٹ اگلے ہفتے پاکستان کو ملیں گے، اور بانڈز کی صورت میں ادائیگی بیرونی سرمایہ کاری کی تمام تر ادائیگیاں وقت پر کریں گے. تو یہ بڑے آپ سمجھتے ہیں کیلکولیٹڈ سٹیپ پاکستان لے رہا ہے، اور یہ وقت کے تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم بڑے کوشش رہ کے تمام تر فیصلے کریں. جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. بالکل جی، دیکھیں لاسٹ ویک آپ نے دیکھا ہوگا $1.4 بلین تقریباً جو ہے وہ پے آف ہوا ہے، اور یہ ایک نان ایونٹ تھا. آپ کو دیکھیں کچھ آپ کو کوئی ایسی خبر بھی نہیں آئی ہوگی کہ پاکستان اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر چکے. اب یہ نان ایونٹ ہے، یعنی کہ یہ نارمل چیزیں ہیں کہ آپ کو وقت پہ اپنی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں، ہر چیز مینج کرنی ہے وقت پہ، اور الحمدللہ وہ بڑا اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. تو لاسٹ ویک یہ پے ہوا ہے، اور اب جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا یو اے کی ڈپازٹس بھی واپس کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں بیسکلی اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں یو اے نے بہت ساتھ بھی دیا ہے، بہت عرصے سے انہوں نے سپورٹ کیا. تو اگر کبھی میچورٹی آتی ہے اور اگر کوئی بھی ملک اپنا قرضہ اتارتا ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر بات ہے، بجائے اس کے کہ اپنے ریزروز کو کنزمپشن پہ ختم کر دیں، اور ایسے جو ہے وہ اس طرح سے گروتھ کو بڑھائیں کہ جس سے جو ہے قرضے لے کے آپ گروتھ بڑھا کے اور اسے کنزیوم کر دیں، یعنی کہ خرچ کر دیں اپنے ریزروز کو، اسے جو ہے اپنے قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے یوز نہ کریں. تو وہ صورتحال بہت خراب ہوتی ہے جو ہم نے دیکھی بھی ہے پچھلے کئی سالوں میں. تو اب یہ معاملہ ہے کہ جو بھی آپ کو قرضہ ملے اسے آپ وقت پہ اپنا اسے کام کریں، اپنی معیشت کو بہتر کریں، اور جو اس کا وقت ہے اسے واپس بھی کریں. اور اس میں دیکھیں کہ اچھی بات کیا ہوئی ہے، سعودی عربیہ نے ایڈیشنل $3 بلین کے ریزروز جو ہے کمٹ کیے ہیں، جو اگلے ویک میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آ بھی جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ایگزسٹنگ $5 ارب کے ان کے ڈپازٹ چلتے آئے ہیں جو ہر سال رول اوور ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نا پرابلم رہا ہے، ہر سال یہ خبریں پہ چلتی ہے کہ جی اب رول اوور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ 2028 تک رول اوور ہو گئے ہیں. اب ہر سال کی بات نہیں ہے، 2-3 سال کے لیے آپ کو جو ہے وہ رول اوور ہو گئے ہیں وہ بھی. تو اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ نا روم ملے گا گورنمنٹ کو، پاکستان کو، کنٹری کو روم ملے گا کہ یہ 2-3 سالوں کا اگر جو ہے ہمیں واپس نہیں دینے تو اسے ہم استعمال کر کے اپنی جو ہے وہ اکانومی کی بہتری کر سکتے ہیں، گروتھ لا سکتے ہیں، وہ گروتھ لا سکتے ہیں جو سسٹینیبل ہو، اور اپنے ریفارمز کا پروسیس جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں. جس میں آپ دیکھیں کل ہی ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی پرائیویٹائزیشن میں جو ایک نئی بیچ آ رہا ہے پرائیویٹائزیشن میں کمپنیوں کا، وہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو آپ کو پتہ نا سب سے زیادہ لاس میکنگ کمپنیز میں سے آتی ہیں، گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں ان کو جو ہے پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کی بڈنگ کا کرائیٹیریا، سرمایہ کاری کا کون کرے گا، کیسے آئے گا، وہ اپروول کے لیے آلریڈی جا چکا ہے CCOP کے لیے. تو دیکھیں ریفارم پروسیس اپنی جگہ چلنا، ڈالر اماؤنٹ جو ہے آپ کو ٹائم پہ ملنا، ٹائم پہ ادا کرنا، اور جو ہے آگے جاتے سرمایہ کاری کا کانفیڈنس بہتر کرنا، یہ سب سے بہتر چیز ہے جس سے آپ کی اکانومی کا پوٹینشیل کھلے گا. اور آپ کو پتا جیو پالیٹکس میں ویسے ہی ایک اچھا رول پاکستان کا ہے، پوری دنیا میں نام ہوا ہے. تو یہ سب ملا کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کنٹری کو بہت فائدہ ہوگا آگے جاتے ہوئے.
اور خرم شہزاد صاحب جو ریسنٹلی پاکستان نے اپنی ایک پیمنٹ پے آف کی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ حلقوں میں کچھ تھوڑی بہت تشویش بھی ظاہر کی گئی. میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ نارمل روٹین میٹرز ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر بڑی بڑی ڈیبیٹس کی جائیں یا ڈسکشنز کی جائیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا کہ نارمل باتیں ہیں. جیسے آپ قرضہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں اور قرضہ بھی واپس دیتے ہیں اور اس قرضے کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں. تو دیکھیں یہی چیز میں نے جیسے پہلے کہی کہ ریفارمز جو ہے نا، اسٹرکچرل ریفارمز، اصلاحات جسے کہتے ہیں، چاہے وہ جو پرائیویٹائزیشن ہو، چاہے وہ بجلی سے ریلیٹڈ ہو، انرجی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ فسکل ٹیکس سے ریلیٹڈ ہو، کم کرنا ہو ٹیکس کو. اس بجٹ میں بہت کوشش ہوگی کہ بہتری کی جائے اور ٹیکسز کا ایک بیلنس اور بہتر کیا جائے. پھر جو ہے آپ قرضوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، قرضوں کو زیادہ لانگ ٹرم پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کو یعنی کہ ادائیگیاں بہت آگے کرنا بہتر ہے تاکہ آپ کو روم ملے گرو کرنے کا. دیکھیں پرابلم یہ رہا ہے نا پاکستان میں کہ قرضہ آپ لیتے ہیں اور فوراً آپ کو پے کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس پلے کرنے کا روم ہی نہیں ہوتا. آپ اس کو اچھی جگہ لگا کے واپس دینے کا آپ کو روم نہیں ہوتا. تو آپ کو جتنے لانگر میچورٹی میں جو ہے قرضے مل رہے ہیں اور جا رہے ہیں وہ اچھے ہیں، بہتر ہے. اور دیکھیں ٹائم پہ پیمنٹس یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آنر کرنا کمٹمنٹ وہ پاکستان نے ہمیشہ کیا ہے. اب دیکھیں 2023 کے اینڈ پہ ہم ڈیفالٹ پہ پہنچ گئے تھے. اب اللہ کا شکر ہے ہم اس سے بہت باہر ہیں اور بہت بہتری کی طرف آمدن ہے. خرم ایک چیز اور جاننا چاہیں گے، ظاہر ہے سارے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم نے دیکھا گورنمنٹ نے کچھ میجر اسٹیپس لیے، خاص طور پہ جو مارکیٹ آورز کی ہم بات کر رہے ہیں یا جو فیول کنزمپشن کتنی ہونی چاہیے، پھر ظاہر ہے آئل پرائس بھی بڑھانے پڑے، پھر کم بھی کیے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے. یہ فیصلے کتنے مددگار ثابت ہو رہا ہے اس وقت، جس طریقے سے ظاہر ہے تمام دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تمام کنٹریز اپنی اکانومی کو ایک طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. پاکستان کے سٹیپس آپ سمجھتے ہیں کتنے ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہیں اس وقت جو لیے جا رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا صدف آپ نے. آپ کو میں ایک ایسٹیمیٹڈ نمبر دیتا ہوں کہ اگر کچھ نمبرز ایسے آ رہے ہیں پیٹرول کے، ڈیزل کی کنزمپشن کے، کہ وہ اب گری ہے، یعنی کہ قیمت بڑی ہے، تو اس میں لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنزمپشن کو کم کرنا شروع کیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مارکیٹوں کا جلد بند ہونا. دیکھیں پوری دنیا میں صدف یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ آپ وقت پہ کھلتے ہیں، وقت پہ مارکیٹ کھولتے ہیں، وقت پہ بند کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو ہے کچھ کنٹریز میں یا ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہم بہت لیٹ جو ہے وہ مارکیٹس کھولتے ہیں، بہت لیٹ جو ہے مارکیٹس بند کرتے ہیں. اور کنزیومر بھی اس حساب سے سوچتا ہے کہ جی مارکیٹس تو آرام سے کھلی رہیں گی، آرام سے جائیں. تو جب آپ مارکیٹس جلدی کھولیں گے، جلدی بند کریں گے، جو دنیا میں ہوتا ہے اور ڈیولپڈ مارکیٹس میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو بڑی مارکیٹس ہیں، امریکہ میں دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، مارکیٹ جو ہے وہ ٹائم پہ کھلتی ہیں، ٹائم پہ بند ہوتی ہے، تو کنزیومر بھی ٹائم پہ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اگر ہم ڈسپلن لاتے رہیں اور اس کو کنٹینیو کریں، آپ دیکھیں گی ہماری جو امپورٹس ہیں، جو پریشر آتا ہے ڈالر پہ، روپی پہ، اور پریشر آتا ہے کہ جی ہم ایک امپورٹنگ کنٹری ہیں اور سب سے زیادہ انرجی جو ہے ہماری بھی امپورٹ ہوتی ہے، تو اس پہ ہم ان حالات میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی بہت بہتر جو ہے وہ رزلٹ لا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اچھے ڈیسیجنز ہوئے ہیں، یہ پہلے نہیں ہوئے. کووڈ میں ایک مرتبہ کیا ہم نے، وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اس میں اچھا نپٹا، اور اس مرتبہ دوبارہ جو ہے قیمتوں کو بھی بڑھایا، قیمتوں کو جہاں کم کرنا تھا وہاں بھی کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو سپورٹ دیا جو ولنریبل سیکٹر تھے، چاہے موٹر سائیکلسٹ ہوں، چاہے وہ ڈیزل کے ریلیٹڈ یا ایگریکلچر ہو یا بسز ہوں یا دوسرے ہوں، ان سب کو سپورٹ بھی کیا ایٹ دا سیم ٹائم. اور صوبوں نے، میں پھر یہ کہوں گا، صوبوں نے بہت بڑا ساتھ دیا، رول پلے کیا صوبوں نے ساتھ مل کے، اور مارکیٹوں کو ٹائم پہ کھولا، ٹائم پہ بند کیا. ان سب نے مل کے چیلنج کو دیکھیں نا ابھی تک کیا ہوا ہے، بہتر کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو ایک لاسٹ چیز کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ پڑوسی ممالک کی طرف دیکھیں، 600 سے 700 ارب ڈالر کے ریزروز ہونے کے باوجود ان کے لائنیں لگی ہیں. ایل پی جی وہاں شارٹ ہو گئی اور جو ہے وہ پرابلمز ہوئی، اور پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگی ہیں، وہاں پہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی. آپ مجھے بتا دیں پاکستان میں کسی ایک پمپ پہ یا کنٹینیوسلی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی الحمدللہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹائملی جو ہے وہ مینج کیا ہے، پرو ایکٹیولی مینج کیا ہے. اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے لے کر پولیٹیکل پورے جو براس ہے سب نے مل کے کام کیا، اور اس کی وجہ سے آج آپ کا کنٹری اتنے بڑی سانحہ کے باوجود بہتر کر رہا ہے. بالکل ایبسولوٹلی سب نے، میں نے کہا نا، مل کے کام کیا ہے. تو ایز اے قوم آپ مل کے جب بھی کام کریں گے، ایسے کرائسس آپ کا انشاءاللہ اس کو بڑے طریقے سے آپ جو ہے ان کرائسس سے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ خرم، بہت شکریہ آپ کا. تو جناب یہاں پہ ہم لیں گے شارٹ بریک بھی لے سکتے ہیں، اور اب لے لیتے ہیں اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بیٹیوں کے حوالے سے جو کہ ہر فیلڈ میں نام روشن کر رہی ہیں، اور ایسی ایک شاندار کامیابی
کوئٹہ کی 13 سال کی ہونہار طالبہ ہیں. انہوں نے امریکہ میں ہونے والے عالمی کوپرنیکس اولمپیاڈ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. انہیں اعزاز بھی حاصل ہوا ہے کہ بلوچستان کی پہلی اسٹوڈنٹ بن گئی جنہوں نے اس عالمی مقابلے میں سلور میڈل اپنے نام کیا. کیا بات ہے. تو پھر آپ ملوا رہی ہیں ہمیں ان اسٹوڈنٹ سے. ہم بات کریں گے ہونہار ارپانگا بریال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آئی ہوپ آئی پروناؤنس یور نیم کریکٹلی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. آپ کو سلور میڈل کی بہت مبارک ہو. پہلے تو اپنی کامیابی کے بارے میں بتائیے گا. یہ کیا جرنی تھی, کیا چیلنجز تھے, مقابلہ کس طرح کا تھا, کتنے راؤنڈ سے, ہم جاننا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ. میں نے کوپرنیکس اولمپیاڈ کے فرسٹ راؤنڈ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس میں نے برونز میڈل جیتا. اس کے بعد میں دن میں 4 سے 5 گھنٹے پڑھائی کرتی تھی اور میں نے اپنا پرائمری سیکنڈ راؤنڈ جو تھا گلوبل ہیوسٹن میں 2026 میں اچھا. جہاں پر میں سلور میڈل جیتا. اور پانگا, آپ کا نام ذرا بتائیے گا. بڑا خوبصورت نام ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین, اس کا مطلب کیا ہے؟ بانگا کا مطلب ایسٹ ہے اور پورے نام کا مطلب یونیک ایسٹ ہے. کیا بات ہے. ہمیں ذرا پانگا پھر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس اولمپیاڈ کے لیے کیسے کوالیفائی کیا, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کتنے ملک ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ان میں سے آپ فائنل ہوئی ہیں؟ 30,000 اسٹوڈینٹس میں پرائمری راؤنڈ میں آپ کو پاس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد 20 سے 20,000 اسٹوڈینٹس کے اوپر جہاں پہ 16 یا 25 کنٹریز ہوتی ہے جہاں پہ ڈفرنٹ اسٹوڈینٹس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا. اچھا, زبردست. اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ اولمپیاڈ کے لیے آپ نے جو کوالیفائی کیا وہ کوالیفائنگ کا پروسیس کیا تھا, اور اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ مقابلے میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ 50 ملکوں کے طلبہ شریک تھے, تو کتنے طلبہ ٹوٹلی شریک تھے؟ ہمارے پرائمری راؤنڈ میں 50,000 اسٹوڈینٹس تھے اور گلوبل راؤنڈ میں 25,000 اسٹوڈینٹس تھے جہاں سے 60 کنٹریز تھی جہاں پہ ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور گلوبل راؤنڈ میں آئے تھے ہیوسٹن میں, اور ادھر ہم سب نے اپنا ایگزام دیا, پارٹیسپیٹ کیا اور میڈل جیتے. اچھا, تو ہم آپ کی تیاری بھی جاننا چاہتے ہیں بیکاز ساتھ ساتھ آپ کی اسکولنگ بھی جاری تھی. کتنا ہیلپ آؤٹ کیا آپ کی ٹیچرز نے, آپ کی فیملی نے, اور کس طرح تیاری کرتی تھی, کتنے گھنٹے آپ نے پڑھائی کی ہے اس کے لیے؟ میرے اسکول کے ایگزام بھی تھے تو میں اسکول کے لیے الگ پڑھتی تھی, اور میں اولمپیاڈ کے لیے 4 سے 5 آورز ایک دن میں پڑھتی تھی. میری ٹیچرز نے بھی مجھے سپورٹ کیا اور ہیلپ کیا. میرے سبلنگز اور پیرنٹس نے بھی بہت سپورٹ کیا. اور یہ بھی بتائیں, ظاہر ہے آپ نے امریکہ میں سائنسی اور تحقیقی اداروں کا دورہ بھی کیا, تو کیا آپ کو وہاں پہ ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہوں کہ یادگار ہو یا آپ نے جس سے بہت سیکھا ہو؟ میوزیم گئی تھی, وہاں پر ہسٹورک اور سائنس کے بارے میں, فزکس کے بارے میں نے بہت چیزیں سیکھے. اور ناسا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں جا کے وہاں پہ میں نے ان کے پیس کو ٹچ کیا جو بہت انسپائرنگ تھا. ادھر ڈفرینٹ ایسٹروناٹس اور ایسٹرونومی کے بارے میں پڑھ کے میں بہت انسپائرڈ ہوئی ہوں. تو واٹ آر یور نیکسٹ پلانس, آگے کیا کرنا چاہتی ہیں, گولز کیا ہیں آپ کے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں آگے جا کے اور اولمپیاڈس اور کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کروں, اس میں میڈل جیتوں, اپنے کنٹری کا نام روشن کروں, اور میں چاہتی ہوں کہ میں آگے جا کے ایک ڈاکٹر بنوں. اچھا, اور بہت سی اس وقت بچیاں, لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ کو سن رہی ہیں, ان کے لیے کیا میسج, کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں چاہتی ہوں کہ ان کے پیرنٹس انہیں الاؤ کرے, انہیں سپورٹ میں موٹیویٹ کرے کہ وہ پڑھائی کرے, اسی طرح اور کمپٹیشنس میں جائے, اسکول جائے, اپنے کنٹری کا نام, اپنے صوبے اور اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرے. بے شک. ہمیں بہت تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ. اور بہت خوش ہوتی ہے جب پاکستان کی بیٹیاں دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں بڑا ضروری ہے اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو امپاور کرنا, ان میں ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کرنا, ان کو سپورٹ کرنا. وہ جس بھی فیلڈ میں, جس بھی لائن آف ورک میں انٹرسٹڈ ہیں, اس چیز میں ان کی اگر پیرنٹس کی سپورٹ شامل ہو تو ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ کسی سے کم نہیں. اینڈ شی از جسٹ 13 ایئرز اولڈ. آپ یہ دیکھیں, اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور کتنا انٹرسٹ انہوں نے شو کیا کہ کیسے انہوں نے جہاں پہ امریکہ میں جا کے ایسٹروناٹس اور ساری چیزیں دیکھی, تو بڑا اچھا لگا. اچھا جی, کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ ساتھ میں شیئر کر دیتے ہیں. کراچی رینجرز نے اسٹیل ٹاؤن میں کارروائی کرتے ہوئے آمری گینگ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے.
اور ترجمان رینجرز یہ بتاتے ہیں کہ ملزمان ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں. ملزمان علی محمد اور واجد علی عرف واجہ سے موٹر سائیکل، موبائل، نقدی برآمد ہوئی. ملزم علی محمد نے غیر قانونی پسٹل گینگ کے ساتھی کو 15,000 میں فروخت کیا تھا اور ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو یہ تو جناب کچھ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن ہم موسم کی بات نہ کریں باخبر سویرا میں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ موسم کراچی کا اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہیں تو آن گراؤنڈ سچویشن یہ کراچی میں گرمی اور باقاعدہ گرمی آ چکی ہے، اور گرمی ایسی والی آ گئی ہے کہ اب ڈر لگ رہا ہے کہ یا تو اے سی چلائے، اے سی چلے گا یا پھر دل چلے گا، دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز چلے گی. جیب خالی ہوگی، بلز کے کون بھرے گا اے سی کے؟ اوپر سے لوڈ شیڈنگ، ابھی وہ جو آپ نے خبر دی 5 بجے سے لے کر 1 بجے تک 2 گھنٹے، کسی کی 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو یہ پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، اور اب اے سی چلائیں نہ چلائیں اس کشمکش میں کراچی کے شہری ہیں. لیکن موسم جو ہے وہ گرم ہے اور حرارت آ گئی ہے، ایک حدت آ گئی ہے موسم کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوا چلتی ہے وہ بھی گرم چلتی ہے. دن میں تو بہت گرمی ہم دیکھ رہے ہیں، شام میں موسم تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے تو لوگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا ایسے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو پرندے ہیں، چرند پرند ہیں، ان کے لیے آپ اگر ہو سکے تو پانی کا انتظام کر دیں. تو اس سے پہلے خود آپ لوگوں نے پانی کی انٹیک جو ہے نا اپنی وہ پراپر رکھنی ہے. ہائیڈریشن، اپنی ڈی ہائیڈریٹ آپ نے نہیں ہونا ہے، اور پلانٹس وغیرہ کا بھی کافی خیال رکھیں کیونکہ گرمی بھی ہے سخت، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرم ہوائیں بھی چل رہی ہیں. اب دیکھیں ہم ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ کو بتا رہے تھے جی کراچی میں ژالہ باری ہو گئی ہے. اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں تھوڑے دنوں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی ہیٹ سٹروکس کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہیٹ تو اس میں اب آپ کے لیے احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے اگر بہت ناگزیر ہے آپ کا نکلنا سورج والے آورز میں، سن لائٹ والے آورز میں، تو پھر آپ نکلیں تو اپنے ساتھ پانی کی بوٹل رکھیں. پانی پینے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس پانی میں الیکٹرولائٹ شامل کریں. لیمو لیمن ڈالیں، بلیک سالٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا پنک سالٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. الیکٹرولائٹس آر ویری امپورٹنٹ. تو اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. ایک ویٹ ٹال اپنے ساتھ ضرور رکھیں. لوگ جو بائک پہ رائڈ کرتے ہیں امبریلا کا استعمال کریں، وائی ناٹ؟ ہاں امبریلا کا استعمال کریں، لیکن وہ تیز ہوا میں امبریلا اڑ بھی جاتا ہے اکثر. میں نے سن بلاک کا استعمال ضرور کریں فار یور اسکن. فار آل دی ویمن اینڈ مین ایز ویل. مرد حضرات بھی سن بلاک کا استعمال کر سکتے ہیں. تو جناب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم، اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.